प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा बरकत दे आपको हिकमत से। ओके, तो हम जैसे कि जानते हैं डीप बाइबल स्टडी के अंदर हमारी ये बादशाह के कानून से रिलेटेड ये चौथी क्लास है। तो आज हम सीखेंगे बादशाह के कानूनों को दोबारा से। और आज जो कानून में डिस्कस करूंगा वो होगा द लॉ ऑफ किंगडम ऑनेस्टी। बादशाही के साथ या बादशाही में ईमानदारी का कानून, कि हमें ईमानदार, वफादार, खालिस, या सीधे से बात कहो तो जो है वही होना है, ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल, calling out sin loses followers. Man of God, leader or believer who names sin clearly without redefining it to sound kind will lose supporters. खुदावन का बंदा, एक लीडर, एक ईमानदार, जो भी क्लियरली गुनाह को गुनाह, गलत को गलत, बुरे को बुरा बोलता है और उसके अंदर रद्दो बदल नहीं करता कि मैं चेंज कर दूं, हमेशा भीड़ उसके इर्द गिर्द नहीं लगी रहती, दौड़ जाती है। क्या मतलब कि अगर अमेरिका के अंदर तो शादी से पहले कपल साथ में रह रहे होते हैं, वहां पे ट्रेंड है अमेरिका यूरोप में, तो वो लोग उसको कहते हैं कि ये लिविंग रिलेशनशिप है। तो अब जो पास्टर्स हैं वहां के, अब वो डरते हैं बोलने से कि ये है क्या, कहते हैं हाँ जी ये लिविंग रिलेशनशिप है, जिंदा रिश्ता। कि शादी से पहले जो पत्नी पति हैं, टिपाल दानेदार की जो पति है, ये एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप है। तो जो है उसको वो नहीं बोलते क्या ये ज़िना है, ये हरामकारी है, ये गुनाह है। तो जो भी मैन ऑफ गॉड जो है, अगर उसको वो नहीं बोलता तो वो अपने इर्द गिर्द अवाम को साथ में रखता है। क्यों रखता है? वो इसलिए रखता है क्योंकि उसको पता है सच्चाई की कीमत, पता है क्या होती है? सच्चाई की कीमत जुदाई होती है। सच्चाई की कीमत एक, अगर सच बोलेगा तो वहां भाग जाएगी। क्यों? अगर आपने बोला कि क्वायर वालों को बोल दिया कि आप ये गुनाह करते हो, सबसे ज्यादा बिगड़े जो होते हैं वो क्वायर वाले होते हैं। कितने इस बात से एग्री करेंगे? मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। सबसे बिगड़े जो होते हैं वो क्वायर वाले होते हैं, खासतौर पे जो लड़के होते हैं, जो अपने आप को लड़का समझ रहे होते हैं। खुदावन की डेफिनेशन के मुताबिक वो लड़के नहीं हैं। याद रखना कि ये मर्दानगी नहीं है कि आप शादी कर सको और औलाद पैदा करो, ये मर्दानगी नहीं है, बल्कि सबसे गिरी हुई मर्दानगी है कि आप सिर्फ औलाद पैदा कर सकते हो, बाकी आपको कोई काम नहीं आता। आप मर्द ही नहीं हो, आप मर्द ही नहीं हो अगर सिर्फ आपको बच्चे पैदा करने आते हैं, बाकी कोई काम नहीं आता। बाइबल के मुताबिक आप मर्द नहीं हो। बहुत जल्द मैं करूंगा सेमिनार्स और बताऊंगा कि एक मैन क्या होता है, एक मर्द क्या होता है, औरत क्या होती है, खादम कैसा होना चाहिए, सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, शादियां कैसी होनी चाहिए, उसका इंतखाब कैसे होना चाहिए। एक बिलीवर को बादशाही वापस आ गई है, हर चीज़ का ऑर्डर वापस आएगा। आमीन। चर्च का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्वायर का क्या होना चाहिए, फरिश्तों से बात करने की क्या तमीज होनी चाहिए। माय गॉड, किंगडम इज बैक। ये बादशाही है। सो तो अगर वो सच बोलेगा तो आपकी आधी अवाम कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वायर के अंदर, आई स्टिल रिमेंबर, आधे से ज्यादा, क्या मुझे इजाजत है सच बोलने की? आवाम से थोड़ी पूछूंगा मैं सच बोलने के लिए। देखो
ایک ٹرو مین آف گاڈ کیا بولتے ہیں؟ ٹرو کا مطلب ہی سچ ہے. سچا خدا کا خادم کون ہوتا ہے؟ جو سچ بولتا ہے. میں سچ بولوں گا. میجورٹی کے جو کوائر والے لوگ ہوتے ہیں اور میوزیشنز، میجورٹی کے کوائر والے جو لوگ ہوتے ہیں میوزیشنز، سب کی بات نہیں کر رہا 500 ملین کی، سب ایک برابر نہیں، مگر میجورٹی کے جو ہوتے ہیں وہ چرسی ہوتے ہیں. چرسی، نشئی یا دنیاوی، ناچ رنگ والے، یا سادہ لفظوں میں ملاوٹی، کرپٹ. اور مجھے ایسے ہی بولنا ہے. کیا میں نے بولا؟ calling out sin loses forward. تو جو ہے اس کو وہی بولنا ہے. بولو جو ہے اس کو وہی بولنا ہے. تو جو چرس پی رہا ہے میں اس کو کیا بولوں گا؟ تو میں اس کو چرسی کو تو یہ تو نہیں بول سکتا باڈی بلڈر. چرسی کو میں چرسی بولوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں میں اس کی حقارت کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ مطلب ہے بیٹے یہ تو غلط کر رہا ہے، یسوع کے پاس ہے وہ تجھے چھڑائے گا. اور اگر آپ کو چرس پی کے ڈھولکی بجانے پہ بڑا آپ کی شہرت ہے تو افسوس ایسی ڈھولکی پہ، اور افسوس ایسے چرسی پہ، اور افسوس ان لوگوں کے اوپر جو اس کو ویلکم کرتے ہیں. وہ چرچ میں نہیں جا رہا. اگر وہ چرچ والے اس کو ویلکم کر رہے ہیں، وہ دھندے پہ جا رہا ہے. میرے باپ کی بادشاہی میں گھس نہیں سکتے ایسے غدار. آپ گھسو، میں آپ کی ڈولکیاں بھی پھاڑوں گا اور بھی بہت کچھ پھاڑوں گا. میں آپ آؤ ادھر، آ کے دکھاؤ. You know why? It's running. Joel, you sit. بیٹھ جاؤ. Joel, بیٹھ جاؤ. The video is fine. تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرا ایک پروگرام تھا، میں نے ایک میوزیشین کو بلایا. میں کیا بتا رہا ہوں، یہ کنگڈم پرنسپل ہے. جو ہے اس کو وہی بولنا ہے. جو ہے اس کو ورڈ چینج نہیں کرنا ہے. جو چرس پی رہا ہے وہ چرس پی رہا ہے. جو زنا کر رہا ہے وہ زنا کر رہا ہے. جو چندہ کھا رہا ہے اس کو بولو چور. تو چور ہی ہے. ہم اس کو یہ نہیں بولیں گے یہ بزنس مینیجر ہے. چور نو چور کہو، بزنس نہیں بولو. یہ بزنس مینیجر ہے یا یہ خادم ہے. چور چور ہوتا ہے. نہ سنو، میں نے بلایا اس کو میوزیشین کو. آئی اسٹل ریمبر جب میں نے میوزیشین کو بلایا، سب سے پہلا اس کا جو میرے پر اس کا احسان تھا، میٹنگ جس کا اسٹارٹ ہونی ہے 7 بجے شروع ہوئی، 7 بجے، وہ 9 بجے نواب گزرے. and I'm saying where is he؟ میرے سے پیسے لیے ہیں اس نے. میں نے ٹھیک ہے، مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. میں نے آپ کے فیول کے پے کیے پیسے، آپ فیول دے کے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، کم آن آپ ٹائم پہ آؤ. 7 بجے 9 بجے پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے. 9 بجے پہنچنے کے بعد آئی ایم ویٹنگ کہ وہ اوپر کیوں نہیں آ رہا. نیچے جا کے دیکھا وہ سگریٹ پھونک رہا ہے. ینگ مین، میں نام بھی لے سکتا ہوں. مجھے بچوں نے ٹھنڈا کرا دیا. میں نے کہا میں یہ سروس اس کے بغیر کر سکتا ہوں. میں یہ سروس اس کے بغیر کر سکتا ہوں. میں نے کہا نیکسٹ ٹائم یہ میرا چہرہ نہیں دکھے گا. میں نے کہا تم میرے باپ کے گھر میں سگریٹ پھونکنے آتے ہو. ایک تو لیٹ آتے ہو، اوپر سے سگریٹ پھونک رہے ہو، اور اوپر سے مجھے اپنا بتاؤں جیسا چہرہ دکھیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کوئی تمہیں غیرت بھی ہے خداوند کی؟ ایک تو لیٹ آ رہے ہو، اوپر نیچے سگریٹ پھونک رہے ہو، اوپر نہیں آ رہے. یہ بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے ہمارے میوزیشنز میں. یہ میں ان سے زیادہ قصور کس کو دوں گا؟ چرچ کے بزرگوں اور لیڈرز کو. جب پتہ ہے کہ وہ چرسی ہے تو اس کو سٹیج پہ کیوں چڑھاتے ہو؟ جب پتہ ہے وہ گانجا پیتا ہے تو اس کو گٹار کیوں پکڑاتے ہو؟ کیوں خداوند کے مذبح کو ناپاک کرتے ہو؟ کیوں ایسے خادموں کو ویلکم کرتے ہو؟ جو چور ہے اس کو چور بولو. یہ بادشاہی کا آرڈر واپس آ گیا. جو زنا کر رہا ہے اس کو زنا بولو. کوئی لیونگ ریلیشن شپ نہیں، یہ زنا ہے. وہ جو چرس پی کے آ رہا ہے وہ میوزیشین نہیں ہے، طبلہ ماسٹر خان صاحب.
یہ خان صاحب نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایڈکٹ ہے، نشئی ہے. خان صاحب نہیں، آپ نشئی ہو. یہی مسئلہ ہے کہ جب چرچ کو بادشاہی نہیں چلائے گی اور چرچ کو ڈاکو چلائیں گے تو چرچی کو ویلکم کرائیں گے. آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ کون ہے یہاں پہ؟ کوئی ہے میوزیشین؟ کوئی میوزیشین نہیں ہے. ہم سب میوزیشنز ہیں. We move by the Spirit. مجھے بنی بنائی میلڈیز اوپر سے ملتی ہے. میرے کو کوئی سر پیر بھی نہیں آتا میوزک کا. میں پریئر میں ہوتا ہوں، مجھے بنی بنائی اوپر سے میلڈیز ملتی ہے شاعری کے ساتھ. Amen. So always remember، جو بندہ گناہ کو گناہ بولے گا چرچ والے اس کو کاٹ دیں گے، وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. کیوں؟ سچے کے سارے خلاف ہوتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا، سچ سچ ہوتا ہے، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا. 1000 جھوٹ بھی ایک دن مر جاتا ہے، مگر سچ جو ہے وہ 1000 سال بھی کھڑا رہتا ہے. سچ سچ ہوتا ہے. جو ہم ہیں وہ ہیں، ملاوٹ نہیں کرنی. ملاوٹ، دھوکے بازی جو ہے وہ ہے پیور. دیٹ از وائی میری یہ فوکس ہوتا ہے کوائر میں وہ جائے گا جو کوائر میں وہ جائے گا جس کو میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں، نہ صرف وہ ہولی اسپرٹ سے بھرا ہوا ہے بلکہ وہ کردار سے بھی بھرا ہوا ہے. کوئی بیٹا بیٹیاں نہیں. یہ کوائر میں بھیجا تھا ان کو، مگر کوائر کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نکاح تک پہنچ گئے ہیں. شادی کی بری بات نہیں ہے، اٹ از ویری نائس. ایک پروسیس ہوتا ہے. ایک بات، اگر آپ کسی کو لائک کرتے ہو، ویری نائس. پریئر، سب سے پہلے پریئر کرو، خداوند سے کنفرمیشن لو. خداوند نے کنفرم کیا، جو خداوند کی اتھارٹی ہے اس سے کنفرم کرو. اس سے کنفرم کرنے کے بعد سیف سرکل میں گو اہیڈ. بٹ سننگ، گناہ کرنا اجازت دو. پسند کرنا گناہ نہیں ہے، مگر گناہ کرنا گناہ ہے. سپرویژن میں. Are you understanding? Musicians فارغ ہیں. ساروں کی بات نہیں کر رہا میں، پانچوں کے لیے برابر نہیں ہوتی. داؤد میوزیشین تھا. میجورٹی کیوں؟ ایکچولی میں یہ ہے، چرچ کے اندر ریپینٹنس کی کال ہی نہیں دی جا رہی. جو چرس پیتا ہے وہ سامنے آئے، جو شراب پیتا ہے سامنے آئے، جو زنا کرتا ہے سامنے آئے، جو چوری کرتا ہے سامنے آئے، جو جدا کھا رہا ہے وہ سامنے آئے، جو گالیاں بکتا ہے وہ سامنے آئے. ریپینٹنس دی نہیں جا رہی. کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیونکہ جو لیڈر کھڑا ہوا ہے وہ خود اس کے اندر شامل ہے. وہ کیسے دے گا؟ وہ خود کیسے دے گا؟ وہ کیسے بلائے گا آپ کو؟ اینڈ دیٹ از وائی بادشاہی واپس آ گئی. میں بادشاہی کے قانونوں کو سکھا رہا ہوں کہ اب اوریجنل چرچ کھڑا ہوگا. اوریجنل، جس کی کوالٹی گٹار تبلے نہیں ہے، جس کی کوالٹی گٹار تبلے نہیں ہے، بلکہ جس کی کوالٹی روح القدس اور آگ ہے. فائر اینڈ اسپرٹ، دیٹ از اٹ. سو پولس نے بولا کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی رکھی ہوئی ہے، سوتیلی ماں. کہہ رہا کہ ایسے کو تم نے سے نکالا کیوں نہیں بیچ میں سے؟ کمپرومائزز. وائی؟ اٹس اوکے. جو ہے غلط وہ ہے، کال فورتھ. اور یہ بادشاہی کا کام ہے. ہاں، اگر وہ ٹھیک ہوئے اس کو سینے سے لگاؤ، مدد کرو اس کو. مگر اگر باہر نہیں آنا چاہ رہا، وہ گج کے اس میں مزے لینا چاہ رہا ہے، پھر آپ اس کو بتاؤ کہ ہم وہ ہیں جو گناہ کا مزہ خراب کر دیتے ہیں. آمین. سیکنڈ پرنسپل، جیسس پریفرڈ ہولینس اوور پاپولیرٹی. یسوع مسیح نے پاکیزگی کو اہمیت دی، نہ کہ ہجوم کو. کتنا ہجوم لگتا ہے اس کو اس سے سروکار نہیں ہے. کتنی پاکیزگی کمر بستہ ہے ایک انسان میں، اس کو اس سے سروکار ہے. اگر آپ کی کروڑوں کی کلیسیا ہے اور آپ کا کردار ناپاک ہے، آپ ناکام ہیں. اور 10 لوگ آتے ہیں آپ کے چرچ میں، آپ کے ارد گرد میں، آپ کے انفلوئنس میں، مگر کمال پاکیزہ چال چلن ہے، آپ آسمان کی بادشاہی میں کامیاب ہیں. مگر مسئلہ پتہ ہے کہاں ہے؟ ان کو آسمان کی بادشاہی نہیں، ان کو یہاں پہ کامیاب ہونا ہے، جو کہ غرق ہو جائیں گی چیزیں. تو وہ اپنے لحاظ سے کامیاب ہیں، یس،
وہ اپنے لحاظ سے کامیاب ہے, that is true. بٹ وہ جس چیز میں کامیاب ہیں جو کہ دنیا ہے, اپنا بنایا ہوا چرچ ہے, دراصل اس کو الی لگتی ہے, کیڑا کھاتا ہے, کیڑا کے پادری بھی کھا جاتے ہیں, اور وہ تباہ ہوگا. وائی کرپشن, وائی کرپشن, کیوں کرپشن ہے؟ بادشاہی کا اگر سخت نظام ہے اس میں کرپشن نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. اس کے بعد کمپرومائز گیدرز کراؤڈ, کنوکشن فلٹرز دیم. اگر کمپرومائزز ہیں تو وہ مجمع کو جمع کرے گا, کیونکہ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے نا آپ, تو بھی غلط تو خیر ہے, تو بھی غلط ہے. مگر کنوکشن اگر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, what are you doing, what are you doing. اگر آپ سگریٹ پھونکتے ہو, آپ ہماری کوائر کے کی بورڈسٹ نہیں ہو سکتے. ایک اور ریلیونٹ ایگزامپل دوں. دیکھیں, اگر میں یہ بات نہیں بولوں گا تو میں رسول نہیں ہوں. بول دوں, اگر آپ کی بورڈ مجروں پہ بھی بجاتے ہو اور پرستش پہ بجاتے ہو تو آپ نہیں آ سکتے چرچ میں. بے وقوف نہیں بنا ہوں میں, آپ کے اسٹیٹس سب بتاتے ہیں, سب بتاتے ہیں. اور پلیز یہ تو مت بولنا میں خدا کا خادم ہوں. آپ خادم ہیں مگر خدا کے نہیں. جیسے تم جا رہے ہو نا ادھر ہی ہو. اور بار بار مجھے یہ ورڈ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, مگر آپ کو وہاں جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے. آپ نے اپنے انسٹرومنٹ کو ناپاک اور نجس کیا کیونکہ وہ بیگانہ کے لیے بچا. جو انسٹرومنٹ عورتوں کے لیے بچتا ہے وہ خداوند خدا کے لیے نہیں بچ سکتا. اٹس ہولی. آپ ہولینس کو سمجھتے نہیں ہیں. اٹس ہولی. کہ جو خداوند کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ اب آپ مجھے بتائیں, پھر جو گلا خداوند کے لیے گاتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں گا سکتا. دس از دا آرڈر. وہاں پہ کمرشل بھی گا رہے ہیں اور وہاں پہ ورشپ بھی چل رہی ہے. دس از دا آرڈر. پٹ دا آرڈر بیک buddy. آرڈر کو واپس لے کے آؤ. جہاں پہ آرڈر کی بات آئے گی وہاں لوگ تھوڑے ہوں گے. یہ کہ حق سچ کی بات ماننے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. آج انہوں نے جہنم جانا ہے وہاں پہ بڑا مجمع لگا ہوتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر جگہ جہنم والے مجمع والے جہنمی ہیں. اس مجمع کے اندر بھی کم ہی پیور لوگ ہوں گے. یاد رکھنا کوالٹی ہمیشہ تھوڑی ہوگی. روٹی کھانے والے بہت تھے جب جیسس کے پاس آئے, معاوضہ لینے والے بہت تھے, مگر شاگرد اس میں سے کتنے بنے؟ پوچھے شاگرد کون تھا؟ جو بات ماننے کے لیے تیار تھا. شاگرد بات مانتے ہیں, باقی کوئی روٹی کھانے آ جاتا ہے, کوئی ٹائم پاس کرنے آتا ہے, کوئی معاوضہ لینے آتا ہے, کوئی پرستش کرنے آتا ہے, اور کوئی ان کو پتہ ہی نہیں میں کیوں آیا. اور دیکھا دیکھی آ گئے, چل میں دیکھ لیتا ہوں, کوئی ان سے زارا گل احمد کے زارا مان کے نئے کپڑے آئے ہیں, وہ فیشن دیکھنے آ رہا ہے. یہ بھی آیا ہے. اچھا آج کل یہ چل رہا ہے, اور یہ نیا جوڑا ہے, چل دے. کچھ لوگ اس لیے بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسس پریفرڈ ہولینس اوور پاپولیرٹی. اس نے بولا مجھے کراؤڈ نہیں چاہیے, مجھے پاکیزہ لوگ چاہیے, ہولی پیور. اور اگر ان کی کوئی اسٹرگلز ہیں, سیکرٹ سینس ہیں, ان کی ہیلپ کرو اگر وہ لینا چاہ رہے ہیں. اور اگر وہ ان میں کمفرٹیبل ہیں, ان کا کوئی بھی ان کو پرابلم نہیں ہے, گیٹ دیم آؤٹ, نکال دو. اگر ان کو ہیلپ لینی ہے تو موسٹ ویلکم, ان کو قریب کرو. اگر ہیلپ نہیں لینی ہے اور وہ خوش ہیں اس سے, بائے. سمپل. اگر ہیلپ لینی ہے 10,000 دفعہ حاضر ہے, 10 دفعہ نہیں 10,000 دفعہ ہیلپ لینی ہے اس سے باہر آنے کے لیے. اگر ہیلپ نہیں لینی, اس کو انجوائے کرنا ہے, ہم 10 لاکھ دفعہ آپ کو نکال دیں گے, نہیں رکھیں گے. یو کین ناٹ. آمین. اسی طرح کوالٹی پروڈیوس ہوتی ہے. کوالٹی. اوکے. اوبیڈینس وداؤٹ ویزیبل ریوارڈ. آپ کی وفاداری, تابعداری بنا کسی عوام کو دکھائے بغیر. میں بات مانوں گا, میں کہنا مانوں گا,
اور میرے کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میرے اجر کو دیکھے کہ میں کتنا بڑا چیمپئن اور بڑا خادم بنا. لائٹس، کیمراز، ایکشن، آئی ڈونٹ کیئر. یہ بادشاہی کا قانون ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں چاہیے کہ دنیا آپ کا اجر دیکھے گی. یعنی کہ آپ کو فرمانبرداری دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی. یہ بادشاہی کا قانون ہے کہ میں اگر کہہ لو رافع میں یہ خدمت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے یہ جگہ مل جائے گی. اگر آپ کو یہ جگہ چاہیے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، آپ مجھے بتا دو، میں آپ کو دے دوں گا. میں نیچے بیٹھا کروں گا. میں بتا رہا ہوں اس جگہ کی ویلیو نہیں ہے، نہ اس مائک کی ویلیو ہے، نہ اس مائک کی ویلیو ہے، نہ اس جگہ کی ویلیو ہے. چاہیے تو مجھے بتا دو، میں ابھی بھی دے دوں. پتہ ہے کس چیز کی ویلیو ہے؟ اس چیز کی ویلیو ہے بندے کی. بندہ کیا ہے؟ بندہ کہاں ہے؟ مجھے مائک کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، میں بنا مائک کے بولوں گا، لوگ سنیں گے. بندے نے پرسنل لیول پہ کیا اچیو کیا ہے، کیا علم ہے، کیا نالج ہے، کیا وزڈم ہے، کیا اچیومنٹس ہے، کیا بریک تھروز ہے، اس کا کیا انفلوئنس ہے، کیا امپیکٹ ہے، اس کے قریب ہونے سے کیا چیزیں ہیں. صرف اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. آپ کو آپ کا 1+1 2 ہے، آپ کا 1+1 اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کا 1+1 11 بن جاتا ہے. وہ نظریہ بدل دیتا ہے. آلویز ریممبر، تھنگس کی ویلیو نہیں ہوتی، پرسن کی ویلیو ہوتی ہے. آمین. اس مائک کی وجہ سے میری ساؤنڈ جو آپ تک پہنچ رہی ہے آپ نہیں سن رہے. آپ اس مائک کی وجہ سے میری ساؤنڈ نہیں سن رہے. جو خداوند نے مجھے بنایا ہے اس کے لیے آپ اس مائک کی وجہ سے میری ساؤنڈ سننے آئے ہو. I hope you get it. So many obey God faithfully for years with little recognition. بہت تھوڑے ہوں گے جو خدا کا کہنا مانیں گے، لیڈرشپ کا کہنا مانیں گے سالوں سال. کس بنا پہ؟ خیر اگر مجھے کوئی پہچان نہیں ملتی، خیر ہے مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، خیر ہے مجھے اگر ڈائس نہیں ملتا، کرسی نہیں ملتی، گدی نہیں ملتی، مائک نہیں ملتا، باہر کا ویزا نہیں ملتا، چندے میں تھوڑا سا حصہ نہیں ملتا، میں سالوں سال چپ کر کے خدمت کرتا رہوں گا خاموشی سے. خالص خدمت کرنا کوئی مذاق بات نہیں ہوتی، مگر پاور اسی کے اندر آتی ہے، خالص خدمت. اور پھر جو خالص خدمت نہیں کر رہے ہوتے نا، مگرمچھ دیکھا ہے کتنا بڑا منہ کھولتا ہے؟ بولیں سر کتنا بڑا کھولتا ہے؟ اتنا بڑا منہ کھولتے ہیں وہ خادم. مگرمچھ اتنا. میں نے کتوں کی ایگزامپل کیوں نہیں دی؟ میں نے اس لیے کتوں کی ایگزامپل نہیں دی کیونکہ کتے منہ تھوڑا کھولتے ہیں، مگرمچھ بڑا کھولتے ہیں. تو مگرمچھ بڑا اتنا بڑا منہ کھولتے ہیں، کتے پیچھے رہ جاتے ہیں. کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خالص نہیں ہوتے اور وہ خالص کے اوپر بگ ماؤتھ، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے الزامات. وائی؟ کیونکہ جب وہ سچے کو سچ سے گرا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں ایسی کوئی سچائی ہے ہی نہیں، تو وہ بڑا بڑا جھوٹ بول کے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا خدا کا کلام کیا کہتا ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو پھندا دوسرے کے لیے کھودتا ہے وہ اس میں خود گر جائے گا. اگر آپ خدا کے ساتھ سچے ہو، آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ شروع سے ہوتا رہا ہے. جیزس پیور تھا، کوئی ایپ نہیں تھا، پکی فریسی پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو ہمیشہ پیور کے پیچھے امپیور پڑتے ہیں، سچوں کے پیچھے جھوٹے پڑتے ہیں، وفادار کے پیچھے بے وفا پڑتے ہیں، خالص کے پیچھے ناخالص پڑیں گے. اور یاد رکھنا، آر یو ریڈی؟ ایک زور آور کے پیچھے ہمیشہ کمزور آتے ہیں، اور سمجھدار کا مقابلہ ہمیشہ بے وقوفی کرتے ہیں. کیونکہ جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا کہ مقابلے کی گل کیا ہو، ایک مل کر کام کریں. بٹ بے وقوف ہوتے ہیں جو ٹکر لینے میں لگے ہوتے ہیں، وقت ضائع کرنے میں. Jesus never promised quick results or public success swiftly. یسوع مسیح نے بھی کبھی نہیں وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جلدی سے رزلٹس دوں گا.
اور فوراً سے ترقی دوں گا. یہ بادشاہی کا قانون ہے. جس کو فوراً چاہیے اس کے ساتھ کوئی گڑبڑی ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, فوراً سے گورا مل جائے تاکہ اگلی سال جو ہے ہم کروسیڈ کروا لیں. جو فوراً والے ہوتے ہیں نا, ان کو وارن کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ درد کا انجیکشن. جو فوراً والے ان کو وارن کی ضرورت ہے. سیٹنگ میں لاؤ ان کو. بادشاہ میں کوئی چیز فوراً نہیں ہوتی. ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. جن کو فوراً کروانا نا, ان کو بولو کہ آپ کیا 9 مہینے سے پہلے پیدا ہو گئے تھے؟ آپ جلدی باہر آ گئے تھے. فوراً آنا تھا نا, وہاں تو فوراً نہیں آ پائے آپ. کیا آ گئے فوراً؟ پروسیس تھا نا. ہر چیز ایک پروسیس خدا نے بنائی ہے. 9 months میں بیبی میچور ہوتا ہے اینڈ دین وہ ڈیلیور ہوتا ہے. اور اس کے بعد 18 سال لگتے ہیں اس کو فلی گرون ہونے میں. کہتے ہیں پھر بچہ بالغ ہو گیا ہے. تو آپ 18 سال لگے میچور ہونے میں, 9 مہینے لگے پیدا ہونے میں, اور چھٹ بگنی پٹ بیا والا سین کرنا ہے کہ یہاں پہ شروع کیا ہے تو نیکسٹ میں آپ نے کنونشن کروا دینی ہے. وائی؟ کس کے ساتھ کمپٹیشن ہے آپ کا؟ شیطان کے ساتھ کے ساتھ والے پادری کے ساتھ. یہ مینٹالٹی ہے. جب ہم اپنے بھائیوں کو دشمن سمجھ بیٹھیں گے, ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ افسوس, ہم کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں ہیں. ہم سب ایک ہی خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. بٹ میں آپ لوگوں کو مینٹالٹی ایکسپوز کر رہا ہوں کہ چل کیا رہا ہے سسٹم. کیوں ایکسپوز کر رہا ہوں؟ کیونکہ دس از فنکشن آف اپوسل, بنیادیں درست کرنے کے لیے. تو یاد رکھیں, جیسس نے کبھی بھی کوئی سکسیس پرومس نہیں کی تھی. یہاں تک کہ جو اس کے اوریجنل ڈسائپلز تھے 12 رسول, جو اس کے ساتھ 3.5 سال خدمت کرتے رہے اور ان کو کوئی بھی پوزیشن نہیں ملی. کتنے سال؟ کوئی پوزیشن نہیں ملی. کوئی چیز سے مائک نہیں پکڑایا. اور وہ خوش تھے, اور مالک کو دیکھ کے خوش تھے. اب تھنک اباؤٹ, پیٹر نے جیسس کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں بولا مجھے پریچ کرنے دے. جان نے, جو یسوع کا پیارا تھا, جان دا بیلوڈ, کبھی نہیں بولا خداون اس بار مجھے پریئر کرنے دے. کچھ آرڈر سمجھ آ رہا ہے؟ اوریجنل جیسس, یہ بادشاہی کا لا ہے, نو کوئک سکسیس. کیا ہے بادشاہی کا لا؟ نو کوئک سکسیس. کوئی فوراً سے سکسیس. اور اگر کوئی فوراً سے, اگر کوئی بولے فوراً تو انہوں لا دو فوراً کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ کتنی دیر کے بعد کھڑا ہوں آپ کو پتا ہے؟ اب میرے کو 12 سال ہو گئے ہیں, کیونکہ پچھلا میرا 11واں چل رہا تھا, یہ نیا سال چڑھتے 12 ہو گئے. 10 سال میں میرے 10 سال کے بعد مجھے صرف اجازت ملی تھی منسٹری کے پلان کی. اجازت ملی تھی. میں پروف کر سکتا ہوں, انفیکٹ میں پروف کرنا چاہوں گا, تاکہ آئی تھینک گاڈ, میں یسوع مسیح کے باپ کی حمد اور شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں, وہ لرنرز ہیں, ٹرو لرنرز. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں, اور پھر میں اپنے اینڈ میں ایگزامپل دوں گا. موسیٰ 40 سال کدھر رہا؟ مصر میں. کدھر رہا؟ پھر 40 سال وہ رہا بیابان میں. کہاں رہا؟ 40 + 40 = 80 سال کے بعد خدا ملا. 40 اور سال منسٹری کروانے کے لیے. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 40 40 40 43 120. اور 120 سال کی عمر میں اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے میکائیل آیا. 80 سال 80 ایئرز وہ وقت ضائع نہیں کر رہا تھا, وہ ٹریننگ لے رہا تھا. اور میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں ایسے بتا سکتا ہوں, میں ملا ہوں موسیٰ سے اس لیے, بس کی بات. That is why I can tell. And اس نے میرے سے سیکرٹ شیئر کیے کہ شارون
40 سال جب میں مصر میں تھا میری عیاشی کی زندگی تھی جس کو کہتے ہیں لگژری لائف, کمفرٹیبل لائف, اینڈ خدا نے مجھے میرے کمفرٹ زون سے باہر نکالا. میرا میسج پڑا ہوا ہے جو میں نے دیا ہوا ہے, اور میرے کو کہاں لے کے آیا بیابان میں, اور جو 40 سال میں نے انجوائمنٹ کی تھی خداوند نے 40 اور سال وہ درد دی. انجوائمنٹ ختم, اب ٹریننگ سٹارٹ ہے. اور جو 40 سال میں نے ٹریننگ لی تھی وہ 40 سال میں نے اس کی خدمت کی. سیم سٹوری وتھ جوزف, یعقوب کا بیٹا یوسف. 17 سال غلامی میں رہا. وہ غلامی نہیں تھی, وہ ٹریننگ تھی. پھر اس کے بعد وہ یہ روز ٹو پاور, سیکنڈ ان پوزیشن. وہ کدھر آیا؟ پاور میں ریز ہوا. اس کے بعد ڈیوڈ, سیم سٹوری. ڈیوڈ میری طرح ینگ تھا when I got saved. کیلکولیشنز بتاتی ہیں ٹینز میں تھا, وہ اپنی ٹینز کراس کرنے والا تھا. کہہ لو کہ 17 سے 18 کی اس طرح کی ایج تھی جب سیموئیل دا پروفٹ آیا اور اس نے مسا کیا, بولا تو بادشاہ ہوگا اور تو ساؤل کو ریپلیس کرے گا. سب چیزیں بدل گئی جس دن اس نے کہا تو ساؤل کو ریپلیس کرے گا. جس دن میرے پہ نبوت کی گئی تھی کہ میں اپنے گھرانے میں اٹھوں گا, سب چیزیں بدل گئی. میری زندگی جہنم بن گئی. جس دن خدا ڈکلیئر کر دیتا ہے یو آر دا مین, جس دن خدا ڈکلیئر کر دیتا ہے یو آر دا مین, اسی دن شیطان بھی بتا دیتا ہے اپنی مطلوبوں کو ہی از دا مین, ہی از دا مین, ہی از دا مین, ہی از دا مین یو ہیو ٹو ٹیک ڈاؤن. یہ وہ بندہ جس کو آپ نے گرانا ہے. پرائز دی لارڈ. سو بتا میں یہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر پروفیسی ہو گئی دیٹ مینس آپ کی وارفیئر شروع ہے. روئے مطلب بلوٹوتھ پہ کنیکٹ کیجئے گا, بلوٹوتھ آن کیجئے گا تو آپ کی جو ہے وہ وارفیئر شروع. یو آر ان وارفیئر. تو مجھے بتایا گیا تھرو ریولیشن جب میں خدا میں میچور ہوا کہ میری ماما کی سائڈ کی جو ڈیمنز تھے فیملی لائن, اور فادر کی سائڈ کے جو ڈیمنز تھے وہ دونوں نے اسپرٹ میں ٹیم اپ کیا, بولے ہم اس کو گرائیں گے کیونکہ اب اس کی نسل سے یہ وہ آ گیا ہے, اگر ہم نے اس کو نہیں گرایا یہ ہم سب کو گرا دے گا. ایک بندہ, جسٹ ون مین, جسٹ ون مین. کس حد تک وارفیئر ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. یہ غلط نہیں ہو رہا ہے, یہ پوری پلان اسٹریٹجی آپ کو ٹرین کرنے کے لیے جو آپ نے بننا ہے. 17 ایئرس جس وقت سیموئیل دا پروفٹ آیا اور سیموئیل نے بولا یو آر دا مین جس کو خدا سلطنت کی پاور پہ لائے گا, یو آر دا مین ڈیوڈ. اور اس کے بعد کیا ہوا, جیسے بولا یو آر دا مین, داؤد نکلا. اس سے بولا بیکاز آئی ایم دا مین, جاتی جولیت کا سر اڑایا. اس کے بعد دوبارہ سے جس سے بادشاہ ڈر رہا ہے, بادشاہ جو نہیں کر پا رہا, وہ جا کر ایک کامن پرسن قوم کا کر کے آ رہا ہے. اور وہ کیا ہے, اکیلا داؤد جا رہا ہے. اور بائبل کہہ رہی ہے ساؤل نے 1000 مارے کنگ ہو کے, اور داؤد بیکاز اب فیورڈ ہو چکا ہے, پروفیسی ہو چکی ہے that he is the man. اور داؤد سنگل ہینڈڈلی ساؤل میچور اڈلٹ بادشاہ تھا, اور داؤد صرف ٹین ایجر تھا, اور وہ 10,000 گھوڑا ہوگا. اینڈ عورتیں کہتی ہیں ساؤل نے 1000 مارے اور داؤد نے Saul killed 1,000 and David killed 10,000. اور جب ساؤل کو یہ بات پتہ چلی کہ عورتیں داؤد کے نغمے میرے سے زیادہ گاتی ہیں, وہ جلس ہو گیا. اس نے بولا میں اڑاؤں گا اس کو. سیم اسٹوری وتھ می. فیور آپ کو فیمس کرتی ہے, فیور. اینڈ مین اس کے بعد وہ بادشاہ بنا نہیں. 17 ایئرس, کتنے
ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے تو جوانی تو ہو گیا تھا. 17 ایئرس وہ ساؤل سے بھاگتا رہا اور ایک اپنے باپ کے گھر میں سونے والا بچہ جس کو یہ بتایا گیا تھا تو محل میں سوئے گا, اس کو 17 سال غار میں سلایا گیا. Think about it. Always remember, before ever you will see the glory, you have to face the grave. اس سے پہلے کہ آپ جلال دیکھو, آپ کو قبر کا منہ دیکھنا پڑے گا, آپ کو قبر کا سینہ پھاڑ کر پہنچنا پڑے گا اس جلال تک. یہ پرائس ہوتی ہے, پرائس. So Jesus never promised quick results. 17 سال اور میں 12 سال کے بعد I'm here. سیمنری کتنا ٹرین کرتی ہے؟ 4 سال 5 سال جاؤ خدمت کرو, تھیوری میں صرف کرتی ہے. کیا سیمنری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کتنے ٹائپ کے ڈیمنز ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے, اسپرٹ میں آپ نے کیسے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد جو بائبل میں لکھا ہے وہ آپ کے لیے الائیو کیسے ہوگا, اور سب سے بڑھ کر جو آپ چھپ کے گناہ کریں اس کے اوپر غالب کیسے آنا ہے. Doesn't teach. بہت فیو سیمنری ہوں گی جس پہ بات کریں گی, اور وہ ہوں گی جو خداوند نے ordain کی, وہ ہوگی. اب میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, آپ 4 سال کی سیمنری ایجوکیشن لے کے آپ 40 سال خدمت کرو گے. نو سر, کنگڈم رول کیا ہے, سکسیس از ناٹ کوئک. 4 سال کی خدمت کر کے بائبل لگا لی, اب میں نے کنونشن کروانی ہے, اب مجھے پاسٹر بولا جائے, اب ان کی بات کرنے کا ٹون چینج ہوگا. ہاں خدا ان کی شکر گزاری ہے, اے خدا ان پر ہی بس کروا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ٹون چینج ہو گیا. کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی میں کہیں سے ہو کے آ رہا ہوں, میں ان کے گھر میں ایسے سلام تو رہنے گیا تھا, ریزیڈنٹ کا یہ ابھی تک نہیں آیا. میں ان کے گھر ایسے سلام کا لینے گیا, ان کی کسی بزرگوں سے ملا, انہوں نے مجھے بولا کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا مسئلہ ہے. میں نے کہا کی مسئلہ ہے؟ کہہ رہا فزیکلی ڈیمنز گھومتے پھرتے ہم سے باتیں کرتے ہیں, اور میرے اندر خود وہ خاتون بتا رہی ہیں حاضری ہوتی ہے, اور کہ میں بڑی پریشان ہوں. میں ایسی گھر پہ, میں ان کے گھر کے باہر کھڑا ہوں, اور آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے بولا کہ اس کو اندر بلاؤ. بولا آپ ملیں گے؟ لیتے ہیں, اس میں کیا ہے. میں اندر گیا, انہوں نے بولا یہ مسئلہ ہوتا ہے. میں نے کہا آؤ. میں نے صرف ایسے کیا آؤ, اس میں حاضری ہوگی. صرف ایسے باہر کھڑا, مجھے بلا لیا اندر. میں اندر کیا, حاضری ہو گئی. میں باہر ساتھ لے آیا اس بزرگ کو, بندی ٹھیک ہو گئی. I went in for 10 minutes, اور 10 منٹس میں باہر آیا, وہ عورت فری ہو گئی. کنگڈم. اور ساری کی ساری جتنے ڈیمنز تھے ان کے گھر میں, اندر گیا, ڈیمن سارے باہر, پاک نورانی فرشتے آئے, وہاں کھڑے ہو گئے, میں باہر, اور انہوں نے اپنے بچے خدا کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. ایک وزٹ صرف ایسی باہر کھڑا ہوا اندر چلا گیا. Why? 12 years training. 12 years. ایک دم نہیں ہوتا, فوراً کو دو فوراً. It takes time, it takes effort, it takes struggle, it takes a lot of sacrifice, it takes a lot of tears. بہت زیادہ رونا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, کھڑے رہنا پڑتا ہے. ایک دم سے نہیں منہ چوک کے نکل پڑتے. ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ایک برداشت, پھر مادہ پختہ ہوتا ہے, پھر آپ جاتے ہو, اور پھر کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی. You waited. آپ کو پتہ ہے کیوں بلیورز میں بدروہیں بھر جاتی ہیں؟ کیونکہ سیمنریئنز کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ کبھی بھی بیبیز جنہوں نے پیمپرز پہنے ہوئے ہیں ان کو اڈلٹس کے سامنے نہیں بیچتے جن کے ہاتھوں میں کلاشن کوکی ہیں. Do you understand? مگر اگر آپ spiritual realm کو kingdom of God کو چھڈو تو شیطان دی kingdom نہیں understand کرتے. You're sending babies with the diapers on to the mission field with the enemies, before the enemies that have snipers in their hands. آپ بچوں کو جنگوں میں بھیجو جنہوں نے ڈائپرز پیمپرز پہنے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اسپرچل بچوں کے, ان دشمنوں کے آگے جن کے ہاتھ میں کلاشن کوکے ہیں. جب ایونجلزم کر کے وہ ماریں گے ان کو. ایونجلزم کے لیے نہیں بھیجو ان کو, بولو جاؤ بیٹا پہلے ٹریننگ کر کے آ, یا پہلے ٹریننگ کر کے آ. No wonder why my title is Dad SBK Kingdom Agent. Kingdom کے لیے میں ایجنٹس تیار کر رہا ہوں. and I know ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے. Don't go. آپ کو پتا جادوگر بھی کسی بلیور کے گھر بنا ٹریننگ کے نہیں آتے. وہ چلا کاٹ کے, بدروہیں سمن کر کے, اپنے ریچولز کر کے گھسیں گے, خون وون بہا کے مرغیوں کا, بکروں کا, اور اگر مرغی بکروں کا نہیں بچے گا تو وہ چھوٹے بچوں کی بلیاں دیں گے. ایک بلیور کے گھر میں گھسنے سے پہلے شیطان سے کانٹریکٹ کر کے کہ کچھ ہو ٹریننگ کے ساتھ, پریپریشن کے ساتھ. مگر ادھر بازار سے تو ایک ڈھولکی لے جائیں گے, یا رب تو میری پناہ ہے تو. سالڈ پریپریشن. کتنے لوگوں کا دماغ کھل رہا ہے؟ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ کہاں رہ رہے تھے آپ لوگ؟ کیا چل رہا تھا؟ یاد رکھنا, ایک بزنس مین کبھی بھی اپنے بزنس کا نقصان نہیں کرنے دیتا کیونکہ اس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تب سمجھ جاؤ میرا کیا مطلب ہے. جس کا بزنس ہے نا چرچ, وہ کبھی نہیں آپ کو یہ باتیں بتائے گا ورنہ اس کو نقصان ہوگا. اب میرے پاس ایک پنچ لائن ہے. Are you ready guys? لکھی نہیں ہے, ہولی اسپرٹ سے آ رہی ہے. ایک بزنس مین کیوں نہیں آپ کو یہ باتیں بتائے گا چرچ بزنس جو کر رہا ہے, کیونکہ اس کو نقصان ہوگا, کیونکہ وہ خود یہ چیزیں کر نہیں رہا. اور اگر آپ کو بتائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا, بولے گا آپ بھی تو کرنٹ لیا, آپ تو چھٹ کے چلے جاؤ گے, اس کا نقصان ہوگا, نقصان ہوگا. تو چرچ بزنس کو کیوں نقصان دے؟ تو یہاں پہ کیوں یہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ Because this is kingdom business baby. یہ بادشاہی کا بزنس ہے جہاں پہ روحوں کو فائدہ دیا جاتا ہے, روحوں کو جیتا جاتا ہے, روحوں کو پیڑ کیا جاتا ہے. Amen. That is why یہاں پر کلام میرے بارے میں نہیں ہے, یہاں پہ کلام اس کے بارے میں نہیں ہے, یہاں پہ کلام چندے کے بارے میں نہیں ہے, یہاں پہ کلام آپ کے بارے میں ہے. آپ کی ترقی, آپ کا فائدہ, آپ کا بچاؤ, آپ کی نجات, آپ کی امپروومنٹ کے لیے ہے. This is kingdom. And that's why kingdom stands out. اس لیے وہ سب سے الگ کھڑی ہوتی ہے. یہ آپ کے بارے میں ہے. آپ جب بھی یہاں سے جائیں گے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ امپاورمنٹ ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ کھلا ہوا ہے, خود ہی دماغ چلتا ہے. سب سے بڑی چیز بتاؤں گا کہ یہاں کا کلام اثر کر رہا ہے. سب سے بڑی چیز بتاؤں, فارمولا دے رہا ہوں. وہ پی ایچ پیپر کے چیک کرنا ہوتا ہے نا, لتمس پیپر کو ڈالو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. میں فارمولا دے رہا ہوں کہ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کلام اثر کر رہا ہے, جڑ پکڑ رہا ہے. آپ کو فرق پتہ چلنا شروع ہو گیا. پتہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو, آپ بچے دینا یار مذہبی ہے. بچے کو فرق پتہ چلنا مذہبی ہے کیا جسمانی ہے. وہ پیچھے پاس صاحب کے, وہ پیچھے تو اتنی ساری اسپرٹس آ رہی تھی. پاس صاحب دعا کر رہے, پیچھے وہ جن کھڑا ہے اس کا کیا, وہ فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. نور اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے, اور نور حکمت ہے, اور حکمت بادشاہی کے قانون ہے. ہاللویا. اوکے, اس سے پہلے کہ خداون فروٹ اگائے, خداون آپ کی روٹ اگائے گا, اور روٹ اگنے میں ٹائم لگتا ہے. مگر مذہبیوں کو, جسمانیوں کو
रूट से नहीं, फौरन फ्रूट से लेना देना होता है। इसलिए उनका नकली और कच्चा फल लगता है जो जल्दी झड़ जाता है, क्योंकि वो जल्दी में होते हैं, उनको फौरन चाहिए। मगर जो बादशाह का ट्रू बंदा होता है वो देर तक रुकता है, इंतजार करता है। दाऊद 17 साल, यूसुफ 17 साल, मूसा 40 साल, इब्राहिम 25 साल, रूट पक्की हो गई। अभी हम बात कर रहे थे, एक बड़े खुदा के प्यारे खादम हैं, उन्होंने बोला खुदा मेरी इतनी सुनता है। मैं किसी घर में गया, उनकी बहू को औलाद की ज़रूरत थी, मैंने गलती से उसकी सास के लिए दुआ कर दी, उसकी सास प्रेग्नेंट हो गई। बोला मैं क्या करूं, खुदा मेरी सुनता है। औलाद की ज़रूरत बहू को थी, उसकी नई नई शादी हुई है, और सास ने बोला भाई मेरी बहू के लिए दुआ कर दो, ये का बच्चा नहीं हो रहा। और उसने जो गलती से सास के लिए दुआ कर दी, तो हो गया काम। उसके शौहर का छोटा भाई पैदा हो रहा है। ये रियल वाक्य है, किसी को अगर पता हो फादर का नाम भी बता सकता हूँ। रियल स्टोरी, सास प्रेग्नेंट हो गई, और बोला जो भी है मगर देखो खुदा मेरी सुनता है। आमीन, काम होता है। ऑलराइट, उसके बाद है सर्विंग इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग। A person who serves behind the scenes instead of self-promotion will be ignored in a culture or church obsessed with visibility, never minding if you have never been given a spotlight. तो आजकल के ज़माना में जब सबको अपना आप दिखाना है, आजकल के ज़माना में जब सबको अपना आप दिखाना है, तो बादशाह कहती है कि बेटा छुप कर काम तूने करके दिखाना है। जब आज के ज़माना में सबको अपना आप दिखाना है, तो बादशाह कहती है बेटा तूने छुप करके और छुप करके काम करके दिखाना है। You see? तो जब सबको पड़ी हुई मैं आ गया हूँ, मैं अपना आप दिखाऊँ ना, फौरन मेरे पोस्टर्स लग जाएं जगह जगह पे, फौरन। और मैंने देखा है कि जो गाड़ी गुजर रही है वो खादम की, और उसने अपना पोस्टर देखा है, उसको सेटिस्फेक्शन फील होती है, मैं मशहूर हूँ। और ये नहीं पता कि उसके ऊपर मावे की पीक भी लोग फेंक रहे होते हैं उसी पोस्टर पे। नहीं कि तो जाके देख लो दबर लाल लाल धब्बे क्या हैं, काशी के जामे शीर फेंका हुआ है, उसी के ऊपर पान की पिचकारी मावा फेंक रहे होते हैं लोग, जो पोस्टर लगाए होते हैं। सेटिस्फेक्शन हो रही है उनको देख के। आई एम नॉट सेइंग चले अब आपने मैसेज कम्युनिकेट करना है, दैट इज अनदर थिंग। और लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, मैं इसके भी खिलाफ नहीं करना चाहिए, खुदा उनका नाम लिखा, दैट इज अनदर थिंग। बट पोस्टरों से सेटिस्फेक्शन का क्या लेना देना है? ये जगह देखा आपने, ये उस इलाके में गए वहाँ भी मेरे पोस्टर लगे थे, उस इलाके में गए वहाँ भी मेरे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग इससे अपनी वैल्यू पाते हैं। मैं वैल्यू के खिलाफ हूँ। पोस्टरों से आपकी क्या वैल्यू है? क्या आपके पास पाकिज़गी, रासबाज़, ईमानदारी नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं है? जब आपको पोस्टरों से वैल्यू निकालनी पड़ रही है, हाँ, नो वैल्यू। सो तो चुप कर, बादशाह कहती है काम कर और मैं तुझे ऊपर लेके आऊंगा। किसी को अपना आप नहीं दिखाना। कहाँ था मैं 12 ईयर्स? किसी को पता था मेरा? मैं इधर ही आता होता था, इसी एरिया में। किसी को पता था? नहीं पता था। बट ज़बरदस्त मैं बात बताता हूँ। जब 12 साल में मैंने कितनों को चढ़ते, कितनों को गिरते और कितनों को गायब होते हुए देखा है। गायब हो गए, पता ही नहीं कहाँ है, क्योंकि शादी हो गई, गायब हो गए। उसके बाद बीवी मेकी मिलेगी, बाद में पता चला कि मेका जो था वो जेल था। अब टाइम ही नहीं होता, शादी हो गई है, काम क्या करें?
माय गॉड, ये वो लोग होते हैं जिनका करेक्टर और मेंटालिटी और स्पिरिचुअलिटी डेवलप नहीं होती, जो शादी के बाद ठप होते हैं। अगर आपकी शादी स्पिरिचुअलिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, शादी मत करें। और अगर आपने शादी बच्चे पैदा करने के लिए करनी है तो फिर रूहानियत को मल्टीप्लाई ना करें। शादी का मकसद बच्चे पैदा करना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी दफा बताऊं, नहीं है। अगर होता तो आदम गुनाह करने से पहले बच्चे पैदा करता। बच्चे गुनाह की पैदावार है। मैन नो वे गुनाह थे, ये गुनाह के सबब से बच्चे आए हैं। और शादी का जो प्राइम पर्पस है, बच्चे बरकत बाद में बने। पहला मकसद शादी का है कि खिदमत में साथ दे। पहला मकसद शादी का है किंगडम पर्पसेस को पूरा किया जाए, किंगडम के मकसद को, ये नहीं अपने शस्त्रों को, अपने मजों को। दिस इज द रीजन व्हाई आप शादी करते हो। और अगर वो बंदा आपके मकसद को पूरा नहीं कर रहा, और मैं कह रहा हूँ वो इतना डेंजरस, वो बंदा बंदी इतनी डेंजरस साबित होगी कि वो आपको भी बादशाही के मकसद को पूरा नहीं करने देगी, तो इससे बेहतर है कि वो आपको बादशाही से निकाले, आप उससे निकल आओ पाए। अगर आप वाकई प्योरली बिके रहे हो खुदा की बादशाही के लिए, टेल देम मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ, बादशाही नहीं। इसीलिए मैं जमीन पे आया हूँ, ना बच्चों के लिए, ना तेरे लिए, ना माँ बाप के लिए, ना कमाने के लिए। ये ज़रूरतें हैं, और ज़रूरतें हैं, मेरा मकसद और ज़िंदगी नहीं है। अगर होती तो फिर जानवरों में हमें फ़र्क नहीं होता। तो माजर के साथ कुछ लोग शादियाँ जानवर बन के करते हैं। बस परिंदे, समुद्री जानवर सब कर रहे हैं, नो पर्पस, बट नॉट यू। पूछे क्यों? क्योंकि आप बादशाही में आ गए। अगर आपने सुन लिया, समझा दो अपने पार्टनर को कि आपका पहला पार्टनर कौन है। नहीं समझ आ रही तो फिर मैंने बता दिया आपको। अगर आप सीरियस हैं, आई एम टेलिंग यू, ये सख्त फैसले हैं। अगर आपको अभी सख्ती पसंद नहीं आ रही, ठीक है, जो शादी के बाद होगा मेरे पास प्रेयर के लिए नहीं आना। मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ। मैं अब करना छोड़ दिया, वरना मैं शादी के लिए नबूतें भी करता होता था। मेरे पास लोग आते थे, और मैं कोई मिनिस्ट्री से बहुत पहले की बात है, क्योंकि मैं अभी से नहीं, खुदा के तो मेरा बड़ा तगड़ा रिश्ता है, बहुत पुराना। और मैं कहते हैं शाहरुख ये हम इससे करना चाह रहे हैं, वो डी से। मैं कहा मैं क्या कहूँ, बोले खुदा से पूछ हुआ, खुदावन, खुदा ने बोला नो, कर ली उससे, फर्क हो गया। तो फिर पूछा क्यों था? एक दफ़ा नहीं, मैंने बहुत दफ़ा किया, और बैरूनी मुल्क में भी किया, बाहर के मुल्क में। चारों बड़ी से लड़की की पिक्चर भेजी, इससे हम करना चाह रहे हैं, लड़की किसी और नेशनल लड़की। तू क्या करता है? मैंने होली स्पिरिट तू क्या करता है? तो कहता मैं तो नहीं, मैं राज़ी नहीं हूँ। मैंने कहा अब मैं राज़ी नहीं हूँ, होली स्पिरिट राज़ी नहीं, मैं राज़ी नहीं हूँ। उसने बात मानी, वो अब खिदमत में है भाई, और ज़बरदस्त खिदमत कर रहा है। और एक और था, वो अकेला ही भाई था, बाकी सारे तो उन्हें बोला था राज़ी की करो काम डो या बादशाही तनाज़े पैदा करती है। बादशाही के सारे फैसले मज़े के नहीं होते, पूरी ज़िंदगी हिल जाती है। मैंने आपको क्या कहा था, बादशाही पर्सनल है, वो पर्सनल चीज़ों में घुसेगी, पर्सनल में घुसेगी। मैंने एक और ने मेरे से पूछा कि हमें करना चाहिए कि नहीं। किसी की वालदा ने मेरे से पूछा, ये हमारी बच्ची है, हम इसके साथ करना चाह रहे हैं, इसकी वालदा बिलीवर थी, इसके साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि मेरी होली स्पिरिट के साथ बातचीत अच्छी है, दोस्ती है, तो मैंने कहा आपको एक बार कुछ नहीं, तू बता। आपको मुझे तंग कर रहे हैं। आपने फौरन मेरे आगे लिखा हुआ डिजास्टर, तबाही आ रही है। एक हफ्ते में वो रिश्ता टूट गया।
رشتوں والی نبوت تو میں نے کڑاکے کی ہیں، لگا ٹھک 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 ٹھک، پھر لوگ بابا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، جھوٹی بابا. میں نے کہا اب نہیں کروں گا. میں نے کہا تم میرے رشتے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو. I won't do it. I will not. And then میں نے کہنا چھوڑ دیا. It is not that مجھے پتہ نہیں ہے. It is not that مجھے پتہ نہیں ہے. بات یہ میں بولتا نہیں ہوں. Why? میں دوسروں کی مصیبتیں اپنے سر پہ نہیں لے رہا. میں نے یہاں بول دیا، منہ بنا لیا، مجھے منع کر دیا ہوگا، مجھے منع کر دیا تھا. تم میرے کو کیا، تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، جینا ہے، میں نے تھوڑی رہنا. جاؤ کرو. بعد میں سر پہ تمہارے ڈوئی مارے گی، میرے کو تھوڑی کر دو. وہ تمہارے سر پہ ڈوئی مارے یا وہ بندہ کوٹ کوٹ کے جو اس کو فٹ بال بنائے، ہار کے یہ آپ کی لائف ہے. بٹ ہاں، خداوند کی مشورہ رد کرو گے، کانسیکوینسز، مصیبتیں آئیں گی. کیونکہ آپ میرے سے مشورہ نہیں لے رہے کہ میری پسند ہے کہ نہیں. دیکھو دل پسند تھوڑی ہے، کس کی پسند، دل پسند. میں آپ نے کہا خداوند کی، آپ ڈیوائن کاؤنسل لے رہے ہو، آپ میری نہیں لے رہے. چہرہ، منہ اور آواز میری نظر آ رہی ہے، وہ اوپر سے آ رہا ہے. ایلوہیم کی کاؤنسل سے مشورہ آ رہا ہے. I'm just a vessel. You remember this? کچھ لوگ کہے گا اب بتاؤ خدا ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے. مذاق نہیں کرو. ایک دم میں نے بتا دی، منہ سے لفظ نکال دیا اور آپ نے نہیں کیا، آپ ٹربل میں پھنس جاؤ گے. وہ کلام موت کی طرح آپ کا پیچھا کرے گا کیونکہ اب آپ نے سن کے نہیں کیا. اس سے اچھا یہ نہیں کہ خدا نہ بتا، چپ رہو. Don't do it. I still remember I went somewhere. میں ان کے گھر جا کے بیٹھا. My God, یہ بڑی painful story ہے. سلمان knows that. میں ان کے گھر اس دن جا کے بیٹھا. میں اپنے گھر جا رہا تھا، میں تھکا ہوا تھا. And in my spirit مجھے ایک گائیڈ لائن ملی کہ میں ان کے گھر جاؤں. کن کے گھر جاؤں؟ جس دن ان کی بیٹی کا رشتہ طے ہونا تھا، فائنل فیصلہ تھا. اینڈ میں تھکا ہوا موڈ میں نہیں تھا. بٹ میں کہا سلمان مجھے فیل ہو رہا ہے، اسپرٹ میرے کو برڈن کر رہا ہے، I should go. اینڈ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، منسٹری کرنا چاہ رہا ہوں. I want to move in the spirit. میرے شاگرد مجھے منع نہیں کرتے. ہم بوم پہنچ گئے. جس دن پہنچے اسی دن رشتے والوں نے آنا تھا. اینڈ دین مجھ سے پوچھا کیا what do you say؟ سارے کھڑے. میں سے پوچھا کہ what do you say؟ I said پہلی بات تو مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ سب باتوں کے لیے مجھے یہاں بھیجا جا رہا ہے، لیکن میرے بعد ہی انہوں نے آنا تھا. مزے کی بات وہ بھی پاسٹر. وہ پاسٹر آ رہے ہیں اور وہاں سے میں آ رہا ہوں، وہاں سے میں آ رہا ہوں اور وہ پاسٹر ہے اور سے میں آ رہا ہوں. میں یوں کر رہا ہوں اور ہولی اسپرٹ یوں کر رہا ہوں. اینی وے خدا بلیس کرے ان کو، کیونکہ اس کو بہت برے حال ہوئے ہیں. خدا رحم کرے. اینڈ دے آسک می what do you say؟ اچھا what do I say؟ میں کیا کہتا ہوں؟ میں وہی کہتا ہوں جو ہولی اسپرٹ کہتا ہے. سر ہولی اسپرٹ what do you say؟ اور وہ بچی کہتی کہ میں بہت زیادہ عزت اور پیار کرتی ہوں بھائی کی، اور بھائی جو بولے گا میں وہی کروں گی. And I knew it by the Spirit. میں جانتا تھا یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنے جسم کی کرے گی، اس کو وہی پسند ہے. میں اس حد تک جا کے بولوں گا اگر آپ کا کوئی عاشق اور محبوب بھی ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دینا، بٹ مین آف گاڈ کو نہیں چھوڑنا. I'm telling you. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میرے کچھ ایسے بھی شاگرد ہیں جنہوں نے خداوند اور میرے پیچھے اپنی گرل فرینڈس کو بھی چھوڑا ہے. They have done it. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کی درد سے، رونے سے، یہ رونا بہتر ہے اس درد سے جو آپ ساری زندگی رو گے.
I've seen the consequences. میں دیکھ رہا ہوں, میں نام لے کے بتا سکتا ہوں. میں بیٹھا اور انہوں نے بولا کہ کیا کہتے ہو. میں جب نبوت کر رہا تھا, میری روح میں مجھے پتا تھا کہ نہیں مننے کی, تو نبوت تو دسن دے ہے اگر مننے کی نہیں. میں نے نبوت کی, میں نے کہا خداوند نے آپ کے لیے ایک ایونجلسٹ بنایا اور آپ کی خدمت کی کال ہے, آپ اس کے ساتھ خدمت کرو گی, اور ابھی جہاں پہ آپ کا رشتہ آ رہا ہے اس کو نو کہہ دو, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, اینڈ خداوند بیسٹ آپ کے لیے بھیجے گا. اور اس کے بعد جیسے میں گھر سے نکلا, میں نے سلمان کو بولا دیکھ لینا یہ نہیں کریں گے, یہ ہاں کہیں گے اور یہ تباہ ہوں گے. اگلے دن مجھے کال آئی, رشتہ طے ہو گیا, اس دن شادی ہے. اینڈ سمپلی میں نے کہا اب تو دیکھ ان کے اوپر کیسی لعنت آئے گی. ابھی ان کا بچہ گرو نہیں کر رہا. I told them, میں نے ان کو پہلے وارننگ دی. اگر میں if I am the man of God, if I am the man of God, if I am the man of God, اگر میں نے کہہ دیا تمہارے ساتھ بھلائی ہوگی اور اگر تمہارے ساتھ برائی ہوئی, میں مین آف گاڈ نہیں ہوں. اور اگر میں نے کہہ دیا تمہارے ساتھ برائی ہوگی اور تمہارے گھر کے قریب اچھائی قریب بھی گزر جائے تو میں خدمت چھوڑ دوں گا. اگر میں نے کہہ دیا تمہارے ساتھ برائی ہوگی, جو میں نے کہہ دیا ہے وہ فرشتے بھی نہیں ڈال سکتے. That is my bond with Jesus. That is my bond with Jesus. میں اور خداوند ایک ہیں by His blood. I told them, don't do it. میں نے کہا دیا. اور میں نے ان کی والدہ کو بتایا, میں نے کہا ایسے دلان ہے, عزت پیار بندہ اسی کی کرتا ہے جس کے پیچھے جسم کی خواہش چل رہی ہوتی ہے بس. اور جسم کی خواہش پوری ہو گئی, آ گیا کاکا, اب اس کاکے کو بولو پونگ کے دکھائے. یہی کرنا تھا نا. with all due respect, I'm a nurse, مجھے پتا ہے میرج کی ہائیسٹ موٹیویشن صرف سیکشول انٹیمیسی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. I am a nurse as well as a man of God, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ہو گیا, اب دسو ٹھنڈے ہو, سکون آ گیا. اب مجھے دعا کے لیے نہیں بلانا. میں ان کے گھر نہیں جاتا جنہوں نے میرے باپ کی نافرمانی کی تھی اور خود خود اس کو ریجیکٹ کیا تھا. I don't. And they were saying کہ یہ خدمت بھی کرے گی کہ وہ پاسٹر ہے, چرچ میں ہو کے پاسٹر ہو کے کوئی خدمت نہیں ہوتی. اور یہاں پہ ہمارے بچے جو نشوں میں لگے ہوئے تھے وہ ٹرانسفارم ہو گئے, دوسروں کی بچا لی, وہ جم کے بادشاہ کی خدمت کر رہے کیونکہ انہوں نے باپ کا کہنا مانا. کچھ سبق مل رہا ہے تو میں کہتے ہو. اینڈ میں نے خداوند کے ساتھ رہ کے ایک چیز سیکھی ہے, اگر لوگوں کو مرنا ہے گو اہیڈ, لوگوں کو بچنا ہے گو اہیڈ. آپ نے جو کرنا آپ کے اوپر ہے. خدا I still remember, میں کہہ رہا تھا خداوند یہ چیز ہے, یہ غلط ہے, تو خداوند اس کو کیا میں کروں, اس کو کیسے ڈیل کروں. خداوند نے بولا میں نے تجھے آزاد کیا. میں نے بولا تھینک یو. آگے بولتا میں نے تجھے آزاد کیا ہے, تو اگر یہ گناہ کرنا چاہے تو یہ گناہ بھی کر سکتا ہے, اور اگر تو پاک رہنا چاہے تو پاک بھی رہ سکتا ہے. میں نے تجھے آزاد کیا, تو جو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ لوگ ایسا خداوند میں یہ آزادی کو استعمال کروں گا پاک رہنے کے لیے. آپ آزاد ہو, اپنی آزادی کو غلامی نہ بناؤ. رانگ ڈیسیژنس. کبھی بھی ایک لڑکی کے پیچھے نہ اس کی شکل صورت, نہ اس کا پیسہ, نہ اس کی روحانیت کے پیچھے نہیں جانا. اور بڑا روحانی ہے, روحانی ہے جو بعد میں کوٹتے ہیں. روحانیت کے پیچھے بھی نہیں جانا. سب سے پہلے خدا کی پرفیکٹ ول جو وہ ظاہر کرے گا. سیکنڈ اس کی مینٹیلٹی چیک کرو. مینٹیلٹی ڈاؤن ہے, خدا من سے پیار نہیں کرتا, فارغ ہے, سائڈ پہ کر دو. اگر رونا ہے تو شادی کر دو. بٹ آئی ایم سیئنگ اگین, مجھے پریئر کا نہیں بولنا. پھر بات میں پریئر فیصلوں کو چینج نہیں کرتی. اور یہ مت سوچنا. یو ریمبر سعود سنت سربراز کی اسٹوری, جب اس سے بولا پاپا مجھے بتاؤ میرے کو یہ لڑکی بہت پسند ہے. اس سے بولا ٹھیک ہے. وہ اپنی پریئر میں بیٹھا اور اتفاق سے oh I wish I love my father. سعود سربراز
थोड़ी मदद खुदावन फेस टू फेस खून और जिस्म में उनके कमरे में आया। और जब वो सारी बात कर चुके तो बोला ओ सॉरी खुदावन, एक चीज़ याद आ गई। वो जो मेरे चर्च का बच्चा से बोला था कि ये वो शादी करना चाह रहा था, व्हाट यू से। खुदावन वापस मुड़ा और स्माइल करके बोला मैं नहीं चाहता वो उससे करे, और गायब हो गया। और उसने जाके खुदावन को बता, उसने जाके बोला कि वहाँ मेरे को कल खुदावन मिला, खुदावन ने बोला कि मैं नहीं चाहता इससे करे। एंड देन वो पता क्या कहता प्रॉफिट सरदराज को, कहता मैं खुदावन को मना लूंगा प्रेयर और फास्टिंग करके। साधु ने पता क्या बोला, ट्राई करो, ट्राई करके देखो, मैं मना लूंगा उसको। और सर रोजे रखे, दुआएं की खुदा को मनाने के लिए, और उसके बाद शादी कर ली। और कुछ महीनों के बाद आया, बोला मेरी जिंदगी जहन्नुम है और मेरी मिनिस्ट्री भी चली गई है, उस औरत ने मेरी नाक में दम कर दिया है, अब मेरे लिए क्या करो, दुआ नहीं करो, तुम जा, अब जा दुआ करो। अब दुआ नहीं काम आती, अब दुआ काम आएगी। जाओ किन से लगाओ, वॉरन लगाओ, पैनाडोल लो, दैट इज हाउ इट इज। याद रखना आपकी दुआ हालात को बदल सकती है, मगर आपकी दुआ किसी के ख्यालात को नहीं बदल सकती। ख्यालात को भी बदल सकती है, एक पॉइंट पे आके बदल देती है, ऐसी बात नहीं पॉलिस चेंज हुआ था, बट वो इलाही निज़ामात होते हैं। मगर ये वो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे मुझे अपने बच्चों को एजुकेट करना ज़रूरी है। बेवकूफ़ों वाले स्टूपिड डिसीजंस नहीं लो। अगर आप अकाब हो, मुर्गियों से शादी नहीं करो। अगर आप बब्बर शेर हो, लोमड़ियों से शादी नहीं करो, नहीं मैच बनेगा। अगर आप ट्रांसफॉर्म होते हो वो आपको थप्पड़ मारेगा आगे से। उनको क्या पता, उनको क्या पता। और बहुत रेयर है कि वो आगे जाके बदले, वरना वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। यीशु का अपना शागिर्द यहूदा नहीं बदला, और आपको लगता है कि आपके साथ वाले बदल जाएंगे? कुछ लोग नहीं बदलते। अपना फैसला दुरुस्त करें, 100 दफा सोच लें कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने इस पे क्यों स्टॉप किया है? बिकॉज आई नो ये स्टॉप 3 से 4 सब्जेक्ट है, इस पे मैंने बात करनी है, मैरिज पे, फाइनेंसेस पे और सीक्रेट सिंस पे। ये लाजम है कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। क्यों? क्योंकि किसी में भी जरूरत नहीं है कि वो चर्च इधर से सिखाए। क्यों? उनको डर लगता है सच बोलने से कि आधी आवाम चली जाएगी। और मुझे अपने बच्चों को बचाना है और बताना है कि गलत फैसले ना करें। अगर बाप बोलते हो तो मैं बाप का पूरा हक भी निभाऊंगा। मैं आपके बदले में चूज नहीं कर सकता, मगर आपको दोनों राहें दिखा सकता हूँ। चूज आप करो, चॉइस आपकी है। याद रखें कि जीसस डिड नॉट कम टू बी एडमायर्ड, ही केम टू बी ओबेड। यीशु मसीह अपनी तारीफ करवाने नहीं आया था, अपना हुक्म मनवाने आया था। यीशु मसीह अपनी तारीफ करवाने, वो अपना हुक्म मनवाने आया था। उसके बाद क्राउड्स ने, हजूम ने उसके पीछे, रोटी के पीछे गए, मगर उसकी सलीब से दूर रहे। रोटी खिलाएगा हम आएंगे, सलीब के ऊपर लेके जाएगा हम नहीं आएंगे। हमने तेरी रोटी खानी है, सर कोट थोड़ी खानी। मगर प्यार वही करता है कि कहता है रोटी भी तेरे साथ हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, और अपना आप भी तेरे साथ तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। ये प्यार है। हालेलुया। तो बादशाही जो है सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं फैली, बादशाही सेपरेशन से भी फैली है। ये बड़े अट्रैक्टिव है, शेर, चीता, ये लोग नहीं। सिर्फ अट्रैक्शन से बादशाही नहीं फैलती, सेपरेशन से ही फैलती। ये घुलते मिलते ही दूसरों के दरमियान गुनाह के एतबार से। जो हमारे बच्चे करते हैं बाहर वाले नहीं करते, तो वो करते हैं हम नहीं करते। प्योरिटी याद रखें। अगर आपकी सारे तारीफ करते हैं तो कोई गड़बड़ है आपको। अगर आपकी सारे तारीफ करते हैं तो क्या है? कोई गड़बड़ है।
یاد رکھیں کہ سچائی جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے. جمہوریت ہوتی ہے نا، اس میں سارے ووٹ دیتے ہیں کہ کون سا بادشاہ بنے گا. اس طرح خدا کی بادشاہی کی جو سچائی ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، اس کے قانون جمہوریت نہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر سارے بھی مل کے بولیں اے غلط ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جمہوریت نہیں ہے. یہ پورا محلہ بھی مل کے بولے یہ غلط ہے، غلط تعلیم دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری ذات پہ. بادشاہی جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ ووٹ. کہ اگر 10 لوگوں نے بول دیا ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی 10 کی ضرورت نہیں. بادشاہی کی اس کی ضرورت نہیں. یاد رکھیں سچائی نہیں بنتی اگر سچائی کو سچائی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس لیے کہ سارے ایگری کرتے ہیں. اور سچائی جھوٹ نہیں بنتی کہ اس لیے کہ سارے اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں. سچائی ہے چاہے کوئی بھی اس کو نہ مانے. یہ بادشاہی کی تعلیم سچائی ہے چاہے سارا زمانہ نہ مانے. آمین. Alright. اسی لیے اس نے بولا کہ بادشاہی تنگ دروازہ ہے، اس کے ٹریولرز فیو ہیں. بادشاہی کا راستہ سچا ہے اور سکڑا ہے، اس کے ٹریولرز فیو ہیں، تھوڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ سچائی کمزور ہے، اس لیے نہیں کیونکہ سچائی کو ماننے والے کمزور ہیں. کیونکہ جو سچائی کو مانے گا اس کو پھٹنا پڑے گا. اب مجھے پتہ ہے کتنے لوگ خلاف ہو گئے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے نہیں کہ سچائی کمزور ہے، بلکہ جو سچائی کو ماننے والے ہیں وہ کمزور ہیں کہ وہ قبول نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اگر ہم نے سچائی کو قبول کیا تو ہماری بھی مخالفت ہوگی. مگر آپ لوگ مبارک ہو جس نے سچائی کو قبول کیا، بلکہ خوشی سے قبول کیا، کسی کی پرواہ نہیں کی. آپ کمزور نہیں، آپ زوراور ہو. جو سچائی کو قبول کرتا ہے اس پہ چلتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے بولڈلی، وہ کمزور نہیں، وہ زوراور ہے. جو سچائی کو قبول نہیں کرتا دراصل وہ کمزور ہے. چور کو ڈر لگتا ہے چوری کی بات کرنے سے. آمین. سو یاد رکھیں کہ truth does not bend to popularity and visibility. جو سچائی ہے وہ اس کے مطابق نہیں سنائی جاتی کہ یہ عوام کو کیا پسند آئے گا. میں یہاں پہ یوٹیوب کا کنٹینٹ نہیں بنا رہا کہ عوام کو کیا پسند آئے گا. میں یہاں پہ جو بادشاہ رب الالفاظ کو کنٹینٹ پسند ہے وہ پیش کر رہا ہوں. عوام کو کیا پسند ہے؟ نہیں، یہ والا کلام عوام کو نہیں اچھا لگے گا، وہ برا بنا جائے گی اور وہ چھوڑ کے چلے جائے گی، وہ چندہ توڑا دے گی یا وہ میری تعریف نہیں کرے گی، سیدھے وہ بات نہیں کرے گی. اور پھر اس کے اندر تو 2-3 ایسے لوگ ہیں جو میرے کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں روپے پیسے کے اعتبار سے. کچھ مجھے سیاسی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، کچھ مجھے محلے میں زیادہ دلا دیتے ہیں کروسیڈ کروانے کی. وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس لیے میں یہ والا کلام نہیں سنا سکتا. سچائی بینڈ نہیں کرتی اپنے آپ کو پاپولیرٹی کے مطابق. کیا مطلب؟ کہ جو پاپولر ہے میں وہ پریچ کروں گا، جو قبول ہو رہا ہے یا فیسیبل جو آسان ہے. آپ کو جو اچھا لگے یا نہ لگے ہم وہی بولیں گے. کیونکہ اگر ہم نہ بولیں تو ہم بادشاہی کے کیسے ہوئے؟ یہ تو پہچان ہے بادشاہی والوں کی. نہیں میں یا اسی لیے kingdom filters committed from the curious. تو جو بادشاہی ہے وہ اس کو فلٹر کر دیتی ہے. کس کو؟ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف پنجابی سے کہتے ہیں ننو لینا. کی لینا؟ ننو کی کرنے نے. ذرا دیکھیے تو صحیح جا کے چرچ گرجے جا کے سنیا بڈے کدے پھرتے ہیں، سب شیر بن جاتے ہیں. یہاں دیا اکھا چڑھ جانے دیکھیں آپ کتنی آنکھیں چڑھتی ہیں. اسی وہ دیکھنے آئے کہ ان کی آنکھیں چڑھتی ہے کہ نہیں. وہ آگے یوں کرتی ہے، وہ اس تو آنکھ مار دی. تو آنکھ چڑھنے کی بات ہو رہی تھی. یہ کیسا خادم ہے؟ آنکھیں بھی مارتا ہے. یہ آنکھیں نہیں بہت کچھ مارتا ہے. دیکھ ذرا دھیان سے، یہ بادشاہی ہے. ادھر رور بھی ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. اینڈ وہ کیا ہے؟ کنگڈم جو فلٹر کرے کس کو؟ جو ننو لینے آ رہا ہے، کیوریس. دیکھیے تو صحیح، سیکھنا ویکھنا کچھ نہیں، ایسی بلا وجہ میں سوال کرنے آ گئے چسکے.
اور جب بادشاہی کے قانون آئیں گے، پابرو کی آگ آئے گی، ڈیمانڈ رکھی جائے گی، بولا جائے گا یہ کرو، فوراً بھاگ دیں گے۔ تو دراصل بادشاہی کے قانون ہوتے ہی مینڈکوں کو نکالنے کے لیے ہیں، برساتی مینڈک۔ آمین۔ اور بولا the law of inverted power, the last of the first power is inverted۔ یاد رکھیں کہ پہلے اول آخر ہوں گے، آخر اول ہوں گے۔ کیا مطلب؟ متی 20 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ جو تم میں سب سے زبردست بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، وہ سب سے چھوٹا بنے اور خادم بنے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے بتا دیا کہ میری بادشاہی کے اندر سب سے زبردست بندہ کیسے لگتا ہے، اور وہ ایسے دیکھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ کام کرے گا۔ اس نے ڈیفائن کر دیا کرائیٹیریا کہ میری بادشاہی میں سب سے زبردست کون بندہ کیسا لگتا ہے؟ وہ بندہ جو سب سے نیچے جھک رہا ہوگا، سب سے نیچے جھک رہا ہوگا۔ آمین۔ اس نے بتا دیا کہ میری بادشاہی کی جو گریٹنس ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ کتنے اونچے ہو، بلکہ آپ کتنے نیچے ہو، کتنی قربانی دے سکتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کتنا میرے لیے تڑپ سکتے ہو۔ دنیا کی طرح نہیں جو ہمیشہ اپنے آپ کو سپاٹ لائٹ میں رکھنا چاہتی ہے کہ میں نظر آتا رہا ہوں، ہمیشہ میرے ارد گرد شور شرابہ، نوائز اور گلیمر ہو، اور کوئی بھی چیزیں مجھے وہ قربان نہ کرنی پڑے جو مجھے پسند ہے۔ مگر یاد رکھیں، اگر آپ یسوع کو اپنی لائف میں نمبر 1 رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں ذبح کرنی پڑیں گی جو آپ کی لائف میں نمبر 1 ہے۔ وہ ایسے نمبر 1 نہیں ہوگا۔ اور یہ سارے کام یہاں پہ ہو کے نہیں آئیں گے، یہاں پہ ہو کے خاموشی میں آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ نے اتنا درد اور دکھ سہ لیا ہے، اور کوئی آپ کے کندھے پہ تھاپی بھی نہیں دے گا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، چپ کر کے کرو۔ بادشاہی ٹف مین پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، ٹف ٹائمز ڈو ناٹ لاسٹ فار ایور بٹ ٹف مین ڈو۔ سخت حالات ہمیشہ نہیں رہتے، سخت حالات مگر سخت بندے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ آمین۔ تو بادشاہی سخت بناتی ہے آپ کو، اسٹرانگ۔ آمین۔ تو بادشاہی جو ہے، the world wants to create public superstars but kingdom births hidden heroes۔ جو دنیا ہے وہ پبلک سپر سٹارز بننا چاہتی ہے، مگر بادشاہی جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیرو پیدا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جن کو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ کام کر رہے ہیں، وہ جب یسوع مسیح آئے گا وہ پوری خلقت کو دکھائے جائیں گے۔ صرف دنیا نہیں دیکھے گی، وہ سامنے لائے جائیں گے کہ یہ چھپ کر جنگل میں اس نے اتنے لوگوں کو بچایا تھا، اور پوری خلقت ان کو دیکھے گی۔ So یسوع مسیح نے بتا دیا in kingdom the criteria for greatness is measured by amount of humility one have and not actually the amount of greatness one possess۔ یسوع مسیح نے ثابت کر دیا اور کلیئر کر دیا کہ میری بادشاہی میں کون کتنا گریٹ ہے، اس سے پتہ چلے گا کون کتنا خاکسار ہے، نہ کہ کون ایکچولی میں کتنا گریٹ ہے۔ تو گریٹنس کی بات نہیں کرو، خاکساری کی بات کرو۔ اگر خاکساری نہیں ہے تو آپ گریٹ نہیں۔ خداوند کہہ رہا تھا دراصل گریٹ خاکساری ہوگی تو آپ گریٹ ہو، ورنہ آپ کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ نوواں، لا آف لو دیٹ کاسٹ، لو دیٹ کاسٹ ناٹ دا لو دیٹ فیلز گڈ۔ وہ محبت نہیں ہوتی جس میں آپ کو صرف جذبات میں اچھا لگتا ہے، وہ محبت نہیں ہوتی جس میں آپ کو صرف جذبات میں اچھا لگتا ہے، بلکہ آپ کی جیب اور ذات کا بھی کچھ لگتا ہے۔ وہ محبت نہیں ہوتی جس میں صرف آپ کو جذبات آئی لو یو کیا ہے، انہیں تو چونا لایا۔ وہ محبت نہیں ہوتی جس میں آپ کے جذبات کو صرف اچھا لگ رہا ہے، اس کے پاس بیٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کے گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے۔ وہ محبت نہیں ہوتی جس میں صرف آپ کے جذبات کو اچھا لگتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے جس میں آپ کی جیب سے بھی اور آپ کی ذات سے بھی کچھ نہ کچھ لگتا ہے۔
اگر آپ کا کچھ نہیں لگ رہا نا، فری فوکٹ میں آپ کہہ رہے ہو وہ بڑا پیار ہے میرا سر، اور آپ اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کہ آپ کی جیب کا بھی کچھ لگ رہا ہے، آپ کی ذات کا بھی کچھ لگ رہا ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ مطلب ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں خداوند کو دینا کچھ نہیں ہے، خداوند سے لینا سب کچھ ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح نے جذباتی محبت ڈیمانڈ نہیں کی کہ جس محبت کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوگا، بلکہ جس میں آپ کا کچھ نہ کچھ لگے گا۔ یعنی کہ جس میں آپ کا کچھ نہ کچھ کھوئے گا۔ آپ نے کیا کھویا ہے خداوند کے لیے؟ یسوع سے سب کچھ پانا چاہتے ہو، مگر یسوع کے لیے کچھ کھونا نہیں چاہتے۔ جیسے کہ اپنی ایگو، اپنی عزت، جیلسی، آپ کی خاندان کی سپرمیسی کی، وہ آپ کا خاندان آپ کے نمبر 1 ہے۔ اب میں ایک زبردست بات آپ کو بتاتا ہوں، یا پیسہ وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی یونیورسٹی میں تھا، اور وہاں پہ ایک حضرت آئے ہوئے تھے دوسرے بیرونی ملک سے، اور وہ کافی زبردست کام کر رہے تھے، مجھے ان کا سیشن بہت پسند آیا۔ انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کھلوائی، کہہ لیں کہ میں یہاں پہ 4 باکسز بناتا ہوں، آلرائٹ۔ انہوں نے 4 باکسز بنائے، اور ان 4 باکسز کے اندر لکھا، اس میں لکھا کہ اپنی نمبر 1 ویلیو لکھو، اور نمبر 2 اس میں اپنا سب سے بڑا ڈر لکھو، اس میں نمبر 3 اپنا سب سے فیوریٹ کھانا لکھو، اور نمبر 4 اپنی زندگی کی جرنی لکھو۔ اور سارے میرے ساتھ ڈاکٹرز تھے۔ میں نے کہا ان کو ذرا موقع دوں، پہلے یہ جائے، میں دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا۔ تو سب نے زندگی کی نمبر 1 ویلیو بلا لکھو کیا ہے؟ سب نے لکھا میری ماتا پتا، میرے بچے، میری فیملی۔ میری زندگی کا نمبر 1 ویلیو اور مقصد، سب نے لکھا میری فیملی۔ ڈر، فیملی کو کھونے سے ڈر لگتا ہے، اور ویسے بھی جائے گی ایک دن۔ تیسرا، میں پھر کہہ رہا ہوں جذباتی نہیں بننا، میری فیملی مرنا نہیں ہے، فیملی سب نے جانا نا۔ ایوب کیا کہتا ہے؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اس کا نام مبارک ہو۔ اس چیز سے دل ہی کیوں لگاتے جو چھپ جانی ہے؟ ارے صاحب نہیں ہے، وہ دل رکھتے نہیں جو ٹوٹ جاتا۔ اکثر کل میرا دل توڑ دیا، میرا دل نہیں ٹوٹا اکثر کبھی، توڑے بہت ہیں۔ You know why؟ بادشاہ کے اندر یہ کھیل تماشے نہیں ہوتا، دل ٹوٹ گیا۔ بچوں والی باتیں نہیں کرو، جذباتی باتیں نہیں کرو، عشق مشقی والی باتیں نہیں کرو، دل ٹوٹ جائے۔ اندر دل ہے ہی نہیں تو ٹوٹے گا کیسے؟ دل تو دے دیا ہوا آپ کا، دل ہی نہیں ہے اندر، دل اوپر دے دیا، ٹوٹے گا کہاں سے؟ اور جس کے ہاتھ میں اس کو تم توڑ نہیں سکتے، وہ سیدھا چٹان ہے، مغروروں نے رد کیا، جس کے اوپر گرتی ہے اس کو کچل دیتی ہے، مسیح ناصری۔ تو پہلی ویلیو اعلان کیا لکھی؟ فیملی۔ سب سے بڑا ڈر کیا لکھا؟ فیملی کو کھونا۔ اور تیسرا فیوریٹ کھانا مندی، میں تو بریانی لکھا۔ اور چوتھی چیز، آپ کی زندگی کا سب، میں چھوٹا تھا، مجھے یہ پسند تھا، میں بڑا ہو گیا، میں اس سے بڑا ہو گیا، میں اور بڑا ہو گیا، پتا نہیں کتنا بڑا ہوئے گا، سارا لکھا۔ اور جب میں نے آنسر لکھا تھا، میں نے کہا میں ان کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ جو سارے عوام ہے یہ اس آنسر کے لائق نہیں ہے۔ میں نے اپنی ویلیو میں لکھا تھا میری زندگی کی سب سے بڑی ویلیو اور مقصد کیا ہے؟ بادشاہی کے لیے ڈسپلن، پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی، کیونکہ اگر بادشاہی مل جائے گی میری فیملی بھی محفوظ رہے گی۔ اس کی میری فیملی کی یسوع سے زیادہ میں حفاظت کر سکتا ہوں۔ اور یاد رکھنا یہ بے وقوفیاں نہیں مارنا کہ آپ بولو میں یسوع کو نمبر 2 پہ رکھ کے اور اپنی فیملی کو نمبر 1 پہ رکھ کے اور یسوع سے دعا کروں گا میری فیملی کی حفاظت کر۔ کیسا لاجک بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ یسوع کو نمبر 2 3 4 جو بھی نمبر، یسوع کو پہلے نمبر سے ہٹا کے اپنی فیملی کو نمبر 1 پہ رکھ کے، جیسس جی خداوند بہت اچھے ہو، میری فیملی کی حفاظت کرنا، خداوند پتہ ہے کیا بہت اچھے، بہت اچھے۔
مجھے نمبر 1 سے ہٹا کے میری اپنی فیملی کو نمبر لے کے میں نے کہا تھا پہلے ڈھونڈو میری بادشاہی، اور پہلا تو آپ کی امی چڑھی ہوئی ہے. Are you understanding? پہلے جیزس، اس کے بعد فیملی. پوچھے کیوں؟ جیزس نے تو فیملی چلانی ہے، اس نے تو فیملی بچانی ہے، وہی تو فیملی کا باپ ہے، اسی نے تو فیملی کو سنبھالا ہوا ہے. اسی کو دوسرے نمبر پہ رکھ دو گے تو فیملی کہاں سے رہنی ہے؟ تو وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، مجھے نمبر 1 پہ رکھو، میں فیملی سنبھالتا ہوں. جو ستاروں کو چلا سکتا ہے وہ اپنی فیملی کو نہیں چلا سکتا. بے وقوفیاں مارتے ہیں. تو نہ میں نے نمبر 1 پہ لکھا میرا موسٹ ہائیسٹ ویلیو اور پرپس بادشاہی کے لیے ڈسپلن، کیونکہ اگر میرا ڈسپلن نہیں رہے گا باقی ساری چیزیں بکھر جائیں. نمبر 2 پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا سب سے بڑا ڈر کیا ہے زندگی کا. اور میں نے اپنے زندگی کا سب سے بچے تیرا کا کیا ڈر ہے؟ میں بتا رہا ہوں، جو آپ سوچ رہے ہو نا دور دور تک بھی وہ نہیں ہونا، دور دور تک وہ نہیں ہونا. کہ کہیں وہ کھونا چاہے، وہ بچھڑ نہ جائے. اندر سے میں ختم ہوں، مرا ہوا ہوں، کسی کو کھونے سے ڈر نہیں لگتا، اپنی فیملی کو. جو کوئی اپنی خودی کا انکار نہ کرے اور اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے بولے وہ میرے لائق نہیں. اگر تو اپنی ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹی ساس بہو اور بچوں اور بیوی شوہر سے نفرت نہ کرے تو میرے لائق نہیں اور میرے پیچھے ہو نہیں سکتا. میں اندر سے خطرہ ہوں، کچھ بھی نہیں کرے گا. فنشڈ. صرف ایک ہی چیز ہے، میرے میں ایموشنز ہیں، میرے میں ایموشنل نہیں ہوں. میرے میں جذبات ہیں، جو رونا آتا ہے، جذبات ہیں تو میں آپ لوگوں کو اتنا پیار کرتا ہوں، مگر میں جذباتی نہیں ہوں. جذبات مجھے نہیں کنٹرول کرتے، میں جذبات کو کنٹرول کرتا ہوں. Are you understanding؟ بلا وجہ میں نہیں روتا، میں اپنے آنسو بچا کے رکھتا ہوں اسپیشل ایونٹس کے لیے، جیسے کہ ورشپ، جیسے کہ اپنے لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے آنسو بہانا تاکہ میرے آنسو کا جواب خدا دے اور ان کو ٹھیک کرے. ایسے بلا وجہ میں رونا شروع نہیں ہو رہا. آنسو بہت قیمتی ہے، رائٹ جگہ پہ انویسٹ کرو تاکہ ریزلٹس آئیں. اینی وے، تو میں نے سیکنڈ باکس تھا کہ آپ کو کس چیز کو سب سے زیادہ ڈر ہے آپ کا. تو میں نے اس کے اندر لکھا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے کہ میں خداوند کو کم جانوں. میں خداوند کو جتنا میں نے کل جانا تھا اتنا آج نہ جانوں. کیونکہ اگر میں خداوند کو کل سے زیادہ آج جانتا ہوں تو آنے والا فیوچر میرے لیے حلوہ ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نوئنگ دا لارڈ. میرا ڈر ہے کہ میں اس کو جانوں نہ، جان نہ سکوں جتنا جاننا چاہیے. لرننگ اباؤٹ دا لارڈ، لرننگ دا لارڈ. میرا ڈر کیا ہے کہ میں نے خداوند کو نہیں جانا. میرا ہائیسٹ موٹیویشن پرپس ڈسپلن آف دا کنگڈم. میرا ڈر خداوند کو نہ جاننا. میری ڈش بریانی، کراچی ہونا، کراچی والے کیا کریں. اور باقی میری لائف جرنی، میں چھوٹا تھا، میں بڑا ہو گیا، میں یہ تھا، میں وہ تھا. میں نے لائف جرنی لکھی کہ میں نے پہلے 10% لرن کیا تھا، پھر 20 کیا، پھر 30 کیا، پھر 40، اب 100 کا پارا میں نے کراس کر دیا. میری لائف جرنی تھی ایور گروئنگ لرننگ اباؤٹ دا سن آف گاڈ اینڈ ہاؤ دا سسٹم ورکس. میری لائف جرنی تھی کہ خدا کے بیٹے کو اور اس کی بادشاہی کو جاننا اور کل کائنات کیسے چلتی ہے اس کے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا. کیسا؟ کیوں نانسی؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ میرا بھائی، میری بہن، میرے رشتہ دار، میں بہت کیتا انہاں دے دوست کو پتہ ہی نہیں تانوں کرنا کی چاہیے سی. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا. کتنے لوگوں کا دماغ کھل رہا ہے. بادشاہی کے جلسے میں آپ کا سوال آتا ہے. لائٹس کیمرہ ایکشن.
दिस वर्क। तो मैंने बोला मैं ये पेपर इसको नहीं दिखा सकता, मैं इनको नहीं दिखा सकता। एनीवे, तो नंबर 1 पे फैमिली नहीं है, नंबर 1 पे जीसस है, क्योंकि जीसस सब चीज़ें चलाता है। तो अगर आपके लिए मोहब्बत जीसस है और आपके नंबर 1 जीसस नहीं है, कुछ और है, तो मोहब्बत नहीं करते, लस्ट करते हैं यीशु मसीह की बरकतों में। तो लस्ट सिंपली इस बारे में है कि आप कुछ लेना चाहते हैं और अपना कुछ देना नहीं चाहते। लस्ट क्या है? आप कुछ लेना चाहते हो, देना कुछ नहीं चाहते। और मोहब्बत ये है कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं खुदावन के लिए। दिस इज लव। अगला कानून है ट्रूथ ओवर पीस। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10 बाब की 34 से 36 आयत में कि मैं जमीन पर सुलह करवाने नहीं आया बल्कि तलवार चलाने आया। मैं जमीन पे सुकून देने नहीं आया बल्कि सुकून उड़ाने आया हूँ। किसका? शैतानों का, मजहब का, खुदा की बादशाही के दुश्मनों का। अब क्या है, याद रखें कि बादशाही के कानून, बोले बादशाही के कानून ब्लेड की तरह होते हैं। ये ट्रीट का ब्लेड नहीं है, ये बड़ा खतरनाक ब्लेड है। ये वो ब्लेड है जो दिल की खालें काट देता है और अंदर से सारी मकारी चालाकी के खून को बाहर निकाल देता है। बादशाही के कानून सच्चाई के ब्लेड की तरह हो जाते हैं जो जिस्म को, दुनिया को और शैतान के सबसे ज़्यादा छुपे हुए बीज को जो इंसान के दिल में है वो काट के बाहर निकालते हैं। और ये जो छुपा हुआ बीज है इसको खुदगर्जी कहते हैं। सेल्फिशनेस, सेल्फ केयर, कि अपनी परवाह खुदा से ज़्यादा करना, अपनी फैमिली की परवाह खुदा से ज़्यादा करना। मैं कर पता है क्या रहा हूँ, मैं सिंपली खुदा को उसका ऑर्डर वापस दे रहा हूँ, उसकी जगह उसको मैं वापस दे रहा हूँ। आमीन। तो ये कानून क्या करते हैं? जब ये कानून सुनाए जाएंगे, बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, ये करेंगे कि वो मजहबी को रूहानी से जुदा करेंगे। और अगर कोई मजहबिया बैठा होगा हमारे बीच में, वो नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाएगा। और अगर आप बार बार आ रहे हैं, वेलकम, कांग्रेचुलेशंस, आप मजहबी नहीं हैं, नहीं बैठ सकते आप ऐसी तालीम के अंदर अगर आप मजहबी हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप नहीं बैठ सकते अगर आप मजहबी हैं। वो जिस्मानी को है, ये कानून जो बताओगे, वो जिस्मानी को रूहानी से जुदा करेंगे, मजहबी को बादशाही वाले से, दुनिया के आशिकों को खुदा के आशिकों से जुदा कर देंगे। जो खुदा के आशिक है वो सिर्फ ठहर सकते हैं इसका तालीम में, दुनिया वाले भागेंगे। उसके बाद जो खुद की सुन के चल रहे हैं उनको जुदा करेंगे उनसे जो खुदा की सुन के चल रहे हैं। Are you listening to me? नेक्स्ट टाइम मेरे से लोग पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है, मैं कहता हूँ कोई प्लान नहीं है। मेरा प्लान खुदा का प्लान, खुदा का प्लान, मेरा प्लान एक प्लान है। आपका प्लान ये कि आपको किस तरह प्रॉफिट होगा, मेरा प्लान ये कि खुदा को कैसे प्रॉफिट होगा। और खुदा के जो प्रॉफिट के ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट लग के आता है वो मैं खाता हूँ। आपको समझ नहीं लगेगी मैंने क्या किया है। जब बिजनेस करते हैं ना तो आपका जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर कहते हैं मुनाफा हुआ है। आप उस मुनाफे के ऊपर भी एक और मुनाफा होता है बिजनेस की दुनिया में। तो जब आप कहते हैं ना मैंने खुदा को प्रॉफिट देना है, तो उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है उसके ऊपर भी एक और मुनाफा आता है। वो मुनाफा आपका होता है, वो मुनाफा इतना बड़ा होता है कि आप सारी जिंदगी बैठ के खाओ वो खत्म नहीं होता। और उस मुनाफे को कहता है खुदावन की रहमतें आती हैं। तो ये बादशाह के कानून है, ये सिंपली खुदा को उसकी जगह वापस दे रहे हैं। और जो जिस्मानी लोग हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो जिस्म में जी रहे हैं और उनको नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने फैमिली वालों को, उस चीज़ों को, और खुदा को नहीं, और खुदा की जगह उसको वापस दे रहे हैं सिंपली। तो याद रखें बादशाही, आर यू रेडी, रिश्तों को फ्रैक्चर करती है। बादशाही रिश्तेदारियों को क्या करती है?
ہڈی فریکچر ہوتی ہے نا، فریکچر کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ غلط آرڈر پہ ہوتے ہیں. پھر آگے سنیں، یسوع مسیح کہتا ہے کیوں مجھے خداون خداون کہتے ہو اگر میری کرنی نہیں ہے تو؟ کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح نے بولا میری تعریف کرنا فضول ہے اگر تم میری بات نہیں مانتے. میں بہت جلد بہت سارے لوگوں کو فارغ کروں گا اس قانون کے اوپر، hear and do or be rejected، کہ میری تعریف کرتے ہیں ڈیڈا 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 ڈیڈا، کرنی اپنی میں فارغ کروں گا لوگوں کو. بڑے ریڈ ٹارگٹ پہ ہیں. کیوں؟ یسوع مسیح نے کہا مینوں تعریف نہیں کروانی، میں نے حکم منوانا ہے. اگر آپ میری تعریف کرتے ہو میرا حکم نہیں مانتے آپ فارغ ہو گئے. میری تعریف نہیں کرو، جو میں بول رہا ہوں وہ جا کے کر لو. That's it. یسوع مسیح نے کہا admiration without obedience is meaningless. Jesus values action over confession. تو منہ سے اقرار نہیں کرو، جو بولا کیا جا کے کر دو. یہ آپ کی خدمت ہے. اور آخری چیز میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی. تو یہ پہلا ہے نا، پہلا یہ قانون جو ہے the kingdom is not optional but first priority. تو جو یہ پہلا ورڈ ہے یہ پروٹون سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ یونانی لفظ کے اندر ایک لفظ ہے پروٹون، یہ اس سے نکلا ہے. اور اس کا مطلب ہے before all else supremely اور priority، یعنی پروٹون کا مطلب ہے سب چیزوں سے پہلے. کس سے؟ سب چیزوں سے پہلے. اور سب چیزوں کا مطلب ہے آپ کی پوری زندگی اور جو کچھ آپ کو چاہیے اس سے پہلے بادشاہ کا کام ہوگا، پھر باقی سارے کام ہوں گے. یہ مطلب ہے اس کا. آمین. 15واں پرنسپل، following Jesus will cost your life but save it. یسوع مسیح کا پیچھا کرنا اور اس کے ساتھ چلنا سستا نہیں ہے، آپ کی جان جائے گی. اور خدا نے بولا میں تمہاری جان کیسے بچاؤں گا؟ تمہاری جان دے کے. او مائی گاڈ، کچھ سمجھ بھی آئی؟ جو اپنی جان کو بچائے گا وہ کھوئے گا، اور جو کھوئے گا وہ، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ میں تمہاری جان بچاؤں گا تمہاری جان لے کے. میں تمہیں سکون دوں گا تمہارا سکون برباد کر کے. Are you understanding؟ سکون کیسے ملے گا؟ وہ اکثر ہم میڈیکل لائن میں کہتے ہیں کہ شفا کے لیے درد لینی پڑتی ہے. سوئی لگتی ہے، ٹیکا لگتا ہے، درد ہوتی ہے، مگر بعد میں شفا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے خداوند ہمارا سکون لیتا ہے. کون سا؟ جھوٹا سکون جو دنیا دے رہی ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے یہ صحیح ہے، یہ آرام ہے. بعد میں کہتا ہے یہ آرام نہیں ہے، یہ کینسر ہے، یہ مروائے گا آپ کو. یہ والا سکون نہیں لینا، بلکہ اس میں بے چین ہو جاؤ. اور جب آپ بے چین ہو جاتے ہو پھر آپ کو اصلی سکون پتہ چلتا ہے خداوند میں، اور پھر آپ سکون پانا شروع ہوتے ہو. آمین. تو خداوند دنیا کا جھوٹا سکون لے لیتا ہے. آمین. تو یہ، اور خداوند نے کبھی بھی وعدہ نہیں کیا تھا وہ آپ کے جسم کو بچائے گا. خداوند نے وعدہ کہ وہ آپ کے جسم کو بچائے گا، کہ آپ کے جسم کو آرامی ہوگی، سختی نہیں ہوگی، آپ کو جسم کو کوئی تڑپنا نہیں پڑے گا. بلکہ اس نے بولا کہ روح اب دی ہے، میں روح کو بچاؤں گا. جسم کی کوئی گارنٹی نہیں، جسم کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. روح کی گارنٹی دی ہے، جسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آمین. اس لیے یسوع مسیح خود بھی اٹیک کیا گیا، مارا گیا، گھائل کیا گیا، اس کے ساتھ غلط کیا گیا، اس کے رسولوں کو مارا گیا، گھائل کیا گیا. اگر یسوع مسیح اور اس کے لیجنڈری رسولوں کو نہیں چھوڑا گیا، اس کے جسم کے ساتھ غلط کیا گیا، تو آپ کیوں دعائیں کرتے پھرتے ہو خداوند میری حفاظت کرنا؟ تو صحیح دعا یہ نہیں ہے خدا میری حفاظت کرنا، بولا خداوند جو تو نے میرے لیے لکھی ہے مجھے تڑپنا ہے اور اس آزمائش میں سے گزرنا ہے، اس کے لیے پاور دینا کہ میں شکست نہ کھاؤں اور غالب ہو کے باہر آؤں. Do you understand؟ کھل رہے دماغ؟ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، there is no self preservation plan, only perseverance plan, a plan to push through hardship. تو سیلف پریزرویشن کا مطلب ہوتا ہے پریزرویشن، اپنے آپ کو پریزرو کرنا، بچانا. تو خدا کی باتیں میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ ہوگا آپ کے ساتھ. رادر پرسیویرنس پلان ہے. پرسیویرنس کا مطلب ہوتا ہے محنت کر کے آگے جانا. تو ان دی اینڈ میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ مت کہو خدا سے اے خداوند یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، بلکہ آپ خداوند کو یہ بولو خداوند
یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ تیرے ساتھ بھی ہوا تھا. اور اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں خداوند، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا اس کے ہونے کے باوجود جو میں نے کرنا ہے وہ میں کر کے دکھاؤں گا کب تک.